Ji, today we are going to talk about Turkey. This is our 8th lecture of a total of 13 lectures that we have planned for the series. हमने ये सीरीज़ शुरू की थी इस इकोनॉमिक सवाल से कि जो फिनोमेनन ऑफ ग्रेट डाइवर्जेंस है उसकी वजूहात क्या थी। ग्रेट डाइवर्जेंस का फिनोमेना ये है कि 18वीं सदी के आखिरी अशरे में जो यूरोपियन तहजीबें हैं उनमें ग्रोथ रेट बहुत यकायक तेज़ होना शुरू हो गया और उसके मुकाबले में जो गैर यूरोपियन तहजीबें हैं उनका जो ग्रोथ रेट है माशी ग्रोथ रेट वो तकरीबन वही रहा जो कि हज़ारों साल से। और इसका नतीजा ये हुआ कि ओवर सेंचुरीज़ अ गैप ओपनड अप बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट, और इस गैप को इकोनॉमिक्स में द ग्रेट डाइवर्जेंस कहते हैं। पहले 3 लेक्चर्स में हमने बिग हिस्ट्री के तनाजुर में मगरिब की हिस्ट्री देखी और इस नतीजे पे पहुँचे कि जो ये ग्रेट डाइवर्जेंस का फिनोमेना है द रीज़न बिहाइंड इज was the emergence of a different kind of civilization in the West. The argument was that modern industrial West is just not a new civilization, it's a new type of civilization. And we also concluded that कि इसके जो emergence में जो 3 अदवार हैं या 3 दौरों से जिसमें से मगरिब गुजरा वो थे modernization, industrialization और democratization. ये हमारे पहले 3 लेक्चर्स थे जिनको ऑल टुगेदर वी कैन कंबाइन इनटू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द लेक्चर सीरीज। उसके बाद हमने जो सेकंड पार्ट में उन तहजीबों का जिक्र किया जिन्होंने मगरिब के इस मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए दे स्टार्टेड टू रिफॉर्म देमसेल्फ। उसमें पिछले 300 साल में हमने जिक्र किया रशिया का, हमने जिक्र किया चीन का, हमने जापान का, मिस्र का, और आज हम उस ही सिलसिले में तुर्की का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से पिछले अपने इम्पीरियल दौर के 250 से पौने से 300 साल के अरसे में द टर्क्स ट्राइड टू रिफॉर्म देमसेल्फ एंड द फेलियर टू रिफॉर्म ड्यूरिंग ऑल दीज सेंचुरीज फाइनली लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये कोई एक अचानक जिसे कहते हैं सानहा या हादसा किसी शख्स के नतीजे में नहीं हुआ, बट देयर इज एंटायर हिस्ट्री बिहाइंड इट। टर्क्स जो हैं ये अपना ओरिजिन्स दे प्लेस इट इन द अल्टाई माउंटेन्स विच इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, काजाकिस्तान, रशिया में, और एथनिकली यू कैन से दे आर द कजन्स ऑफ द मंगोल्स। इन्होंने टर्क्स दे वेरी प्राउड के तारीख़ में हमने 16 ऐसी एम्पायर्स हैं जो कि टर्क्स ने कायम किए जिनमें वो जो तैमूरी एम्पायर है मुग़ल एम्पायर उसको भी एक तुर्कों की एम्पायर जो है ना गिरदाते। दे हैड अ सेलेस्टियल एम्पायर जो गॉग टर्क एम्पायर, गॉग का मतलब टर्की की ज़बान में आसमानी या सेलेस्टियल, उनकी एम्पायर थी इन द 6th and the 8th century, and the western part of that empire came into contact with the जो मुसलमानों की खिलाफत थी उस उनके साथ दे केम इनटू कांटेक्ट, और फिर जो तिजारती काफ़िले थे और ख़ास तौर पे जो वहाँ सूफ़ी ट्रैवल किया करते थे काफ़िलों के साथ उनके नतीजे में तुर्कों ने इस्लाम कबूल किया, और इस अमल में 200 साल लगे 9वीं और 10वीं सदी में। इन द 1055 these Turks entered Baghdad. First they were hired as mercenaries, मुसलमान हो गए थे, they were good light cavalrymen, तो they were hired as mercenaries by different जो है ना इस्लामिक डायनेस्टी से। लेकिन 1050 में जैसे हमेशा तारीख़ में होता है कि जो mercenaries हैं वो खुद से फिर जो है ना बिजनेस में चले जाते हैं। That's what happened with the Turks as well. In 1055 they entered Baghdad, और बगदाद में उस वक्त की जो शिया एक डायनेस्टी थी बुइज़ उसको उन्होंने टॉपल किया। And with that they became the power broker in the Middle East, particularly on behalf of the Sunni Caliph in Baghdad. उस वक्त राइवल खिलाफत जो है ना 2 मौजूद थी, कायरो में थी शियों की, और एक जो अंदलस में भी एक
رائول خلافت موجود تھی. But Turks became the standard bearers of the Sunni Caliphate in Baghdad. بغداد جو کیلف کی بیٹی سے شادی بھی کی ایک چیفسٹر نے, تغرل بے نے. In 1071, these Seljuk Turks, they defeated the Eastern Roman Empire's emperor himself, Romanos I, in a very important battle in the Turkish history, a battle of Manzikert. And this is also the first time ever in history کہ جو Roman emperor himself ہے وہ جنگ میں شکست کھا کے وہ دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا. But he was not killed, he was released by the Seljuk Turks, but when he went back his empire was overthrown. 1071 میں یہ جو سلجوک ٹرکس کو فتح ہوئی ہے, اس کے بعد سے ایشیا کوچک, جس کو ایشیا مائنر بھی کہتے ہیں, جس کو اندلوسیہ بھی کہتے ہیں, یہاں پھر آہستہ آہستہ پھر جو ترک ہیں قبائل, ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا. اور 200 سال میں وہ آتے رہے, مسلمانوں جو لوکل ہیں وہ مسلمان ہوتے رہے. کل انہوں نے کلچر جو ہے نا لوکلوں کو دیا, کچھ لوکلز کا کلچر انہوں نے سیکھا, لینگویج میں, آرکیٹیکچر میں, فوڈ میں, اپنے رسم و رواج میں. یہ عمل جو اسلامائزیشن آف دی اناطولیہ دیٹ کنٹینیوڈ فار اباؤٹ 200 ایئرس. اور اس جو اسلامائزیشن کے عمل میں ہے, جو اب ترکی کا ہارٹ لینڈ ہے, اس میں مولانا روم انہوں نے بھی ایک بڑا اہم رول پلے کیا, کیونکہ جو سلجوکس یہاں آ کے سیٹل ہوئے, انہوں نے اپنی امپائرز یا جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سی بنائی ہوئی تھی ایشیا کوچک میں, جس میں کہ سب سے جو اہم ان کی سلطنت تھی دیٹ واز سلطنت آف روم. روم کے حوالے سے اس کو روم کی سلطنت کہتے تھے, جس کا کیپٹل تھا کونیا, اور جو مولانا روم ہے ان کی بھی مناسبت ہوئی سلطنت آف روم کے حوالے سے. یہ جو سلجوک کی سلطنت تھیں ایشیا کوچک میں, they were defeated by the Mongols in a again very famous battle of Kozdagh in 1243. ان سلجوکس کی شکست کے بعد پورے علاقے میں جو چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز آف دی ٹرکس they came into being, جس کو کہ ٹرکس اپنی زبان میں بیلکس کہا کرتے تھے. چھوٹے سے علاقے میں کوئی چیفسٹن ہے, اس نے اپنا علاقہ کارو آؤٹ کر لیا, 1 درجن کے قریب یہ بیلکس وجود میں آئیں. اور انہی بیلکس میں سے ایک بیلک تھی بیلک آف عثمان غازی, اینڈ which then expanded, اور جس کو پھر ہم تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں. Officially it came into being in 1299 اور اس کی جو ایکسپینشن ہے یہ اگلے 200-220 سال کے دوران 3 مختلف ادوار میں it expanded in the format of an empire, from a beylik to an empire. فرسٹ جو دور ہے اس میں 3 سلطان, یہ بڑے ان کے جو پہلے 3 ہیں وہ مشہور ہیں, سلطان عثمان, اس کا بیٹا اورحان اور اس کا بیٹا مراد. اور اس دور میں 3 انہوں نے بڑی فتوحات کی. برسا کو انہوں نے فتح کیا, اس کے بعد دے فلنگس ساؤتھ سے دے کراسڈ انٹو یورپ, ڈارڈنس کراس کر کے, دین دے نارتھ میں جا کے دے کیپچرڈ the city of Adrianople. That became the second capital of the Ottomans. یہ اس کی دوسری فتح تھی. اور تیسری ان کی بڑا فتح ہوئی ان کو 1389 میں اگینسٹ دا سربز ان دی بیٹل آف کوسوو, جو کہ ابھی تک 600 سال بعد بھی جو سرب ہیں اس کو بھولے نہیں ہیں. اور 1989 میں they had the 600th anniversary of the defeat they suffered at the hands of the Turks. یہ پہلا ایکسپینشن کا دور تھا آٹمنز کا. دوسری ایکسپینشن آئی ان کی 1453 میں, جب سلطان محمد فاتح نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ یو کڈ سے کہ جو ان کی اپنی آٹومن امپائر تھی دیٹ مور اور لیس ہیڈ دا فیچرز دیٹ ور دا فیچرز آف دی ایسٹرن رومن امپائر یا بیزنٹین امپائر. تیسرا جو ان کا ایکسپینشن کا دور ہے آٹومنز کا, دیٹ کیم ایٹ دا رین آف سلطان سلیم دا فرسٹ, جس کو سلیم دا گریم بھی کہتے ہیں انگریزی میں, یا اس کو ٹرانسلیشن میں سلیم دی آسم بھی کہہ سکتے ہیں.
اینڈ بٹ لیکن اس کے دور میں جو ایکسپینشن آئی پھر یہ ویسٹ میں یا یورپ میں نہیں آئی بلکہ یہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں آئی. ہی ہیڈ اے ویری شارٹ رین, صرف 1512 سے لے کے 1520 تک اس کی حکومت رہی, لیکن اس 8 سال کے عرصے میں جو امپائر کا سائز ہے وہ ڈبل ہو گیا. ہی ڈیفیٹڈ صفویدز ان دی بیٹل آف چالدرن, اینڈ جو ایسٹرن اناطولیہ ہے وہاں پہ اس نے لینڈس کو قبضہ کیا, اور اس کے بعد جو مملوکس ہیں ان کی سلطنت کو سلیم فرسٹ نے کیپچر کیا, اور جو سیریا ہے, لیوانت ہے, پیلسٹائن کا علاقہ ہے, اور خاص طور پہ جو ایجپٹ ہے, دیٹ کیم انڈر دی سوزیرٹی آف دی ٹرکس, انکلوڈنگ حجاز بھی اس کے دور میں ٹرکوں کے زیر تسلط آیا. اور اسی دور میں جو شریف مکہ ہیں انہوں نے آٹومن سلطانز کو خلافت کا بھی لقب دیا. تو خلافت جو ہے سلسلہ 1517 سے آپ کہہ لیجئے کہ پھر وہ آٹومنز کے پاس ہے. یہ 3 دور ہیں 1299 سے لے کے 1520 تک, کہ جس کے دوران ایک چھوٹی سی بیلکس جو ہے وہ بڑا ہو کے اٹ بیکیم دی آٹومن امپائر. اس کے بعد یہ جو ہائی آٹومن امپائر ہے اس کی زینت آتی ہے سلیم the فرسٹ کا بیٹا, دا سیکنڈ کیلف, سلطان سلیمان the Magnificent. He was the 10th Sultan, second Caliph, and he was also the longest reigning of all the Ottoman Sultans from 1520 to 1566 for 46 years, 1566 to 46 years. اور اس کے دور میں جو آٹومن جو امپائر تھی وہ ٹیریٹوریلی مور اور لیس ایٹ اٹس میکسیمم, اور اس کی جو آرمی تھی واز دی موسٹ ایفیشینٹ ان یورپ ایز ویل ایز نو رائیول ان دا ایسٹ. جو ایڈمنسٹریشن تھی واز دا موسٹ افیکٹو. اس کو جو ترک ہیں, ہم تو اس کو سلیمان دا میگنیفیسنٹ کہتے ہیں, لیکن ترک خود اس کو سلیمان قانونی کہتے ہیں, کیونکہ اس کے دور میں پھر جو لا کوڈ ہے بیسڈ اپون دا شریعت, یہ حنفی فقہ کے مطابق اپنی جو فیصلے ترک کرتے تھے, اور سول ایڈمنسٹریشن ہے, ٹیکسز کا نظام ہے, اس نے ان کو سارا کوڈیفائی کر کے پورے سلطنت کے اندر جو ہے نا اس کو رائج کیا. قاضی اس کو فالو کرتے تھے. دیٹس وائی ٹرکس یو نے کال سلطان قانونی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا نظام بھی جو تھا اس کے دور میں وہ بھی اپنا بہترین تھا. کلچرلی ٹرکس ہیڈ آلریڈی بلٹ دا توپ کاپی, ٹرکس ہیڈ آلریڈی سلیمانیہ ماسک پھر اس نے بنائی. اور اس کے جو مخالفین تھے, رائیول تھے, کرسچن یا رائیول, particularly the French ambassador when he came and saw the grandeur of the his palace, تو انہوں نے پھر اس کو سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا خطاب دیا. تو دس از دی کلچرل اچیومنٹ. دیکھیے ہم مسلمان جب بھی ذکر کرتے ہیں اپنی گولڈن ایج کا تو ہم آف کورس بغداد ہمارے ذہن میں آتا ہے 850 سے لے کے 1050 تک کا. لیکن اس کے بعد بغداد کے زوال کے بعد یہ جو ٹرکس کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے جو ایک کیلیفیٹ تھی, جو اسلامک امپائر تھی, جو کہ زوال پذیر ہو گئی تھی, اس کو دوبارہ سے ایک گرینڈیور دیا. لیکن شاید اس طریقے سے اس کا جو ہے نا ذکر خاص طور پہ جو 16ویں صدی ہے جس کو میگنیفیسنٹ سینچریز ٹرکس بھی کہتے ہیں, اس کا ذکر آتا نہیں ہے. بٹ دا کریڈٹ ہیز ٹو بی گیون ٹو دا ٹرکس کہ انہوں نے دوبارہ سے ایک زوال پذیر جو قوم ہے اس کو, مسلمانوں کو طاقت دی, کلچرلی بھی, ملیٹریلی بھی, ایڈمنسٹریٹو وائز بھی, لیگل سسٹم کے حوالے سے بھی, سو سو. سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے بعد جو 90 سال کا عرصہ ہے اس کے دوران جو ٹرکس ہیں دے سفرڈ دیئر فرسٹ ڈکلائن. اس دوران جنگیں بھی وہ ہارنا شروع ہو گئے. 1571 میں دے سفرڈ دی ملٹری ڈیفیٹ ہوئی ان کو, نیول ڈیفیٹ, بیٹل آف لیپانٹو میں جو انٹائر جو نیول فلیٹ تھا ٹرکس کا دیٹ واز وائپڈ آؤٹ. پھر جو صفویز کے خلاف بھی انہوں نے جنگ کی, اس طریقے سے کامیابی نہیں ہوئی, صرف ایکسپینسز ہوئے. ہنگری میں دے ور باک ڈاؤن ان دا سینٹرل یورپ میں اگینسٹ وینس. تو یہ جو جنگیں تھیں دے ور ناٹ ایز پروڈکٹیو فار دی آٹومنز ایز ان دا پاسٹ. اور اس کے ایکسپینسز کے نتیجے میں سیورل ٹائمز جو ٹرکس ہیں دے سفرڈ فائنینشیل روئن. جو فوجی تھے, عسکری جس کو ٹرکس کہا کرتے تھے, دے بیکیم پولیٹیسائزڈ. ان کی افیکٹونیس, ملٹری افیکٹونیس دیٹ وینٹ ڈاؤن. جو حرم تھا اس کا دار و مدار جو اس کا دخل اندازی سیاست میں بہت زیادہ ہو گئی. جو سلطان تھے عام طور پہ وہ
نابالغ ہوا کرتے تھے، بچہ سلطان تھے، جن کی جو اصل طاقت تھی یا تو والدہ سلطان جن کو کہتے ہیں وہ ایگزرٹ کرتی تھی، یا پھر جو سلطان کی جو وائف ہے وہ ایگزرٹ کرتی تھی. اسی لیے اس 90 سال کے دور کو ٹرکس جو کہتے ہیں وہ دیٹس ایمپائر آف دی ویمن یا سلطنت آف ویمن کا نام دیتے ہیں. تو یہ فائنینشیل روئنز، اکنامک جو فتوحات کا نہ ہونا اور ایڈمنسٹریشن کا ویک ہو جانا، کرپشن، نیپوٹزم، آل آف دس کمبائنڈ ٹوگیدر. ٹرکس کوائٹ اویئر کہ ہم جو ہے نا زوال پذیر ہو گئے، واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. اینڈ اٹ واز مور اور لیس ایٹ دا سیم ٹائم کہ انہوں نے ٹرکس نے دے ڈسکورڈ ابن خلدون کا جو ایک نظریہ ہے زوال عروج کا، کہ کس طریقے سے امپائر جو ہے وہ آتی ہے، جوان ہوتی ہے، بوڑھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد زوال پذیر ہو جاتی ہے. تو ٹرکس were already during this era are thinking about کہ ہم اس طریقے سے اب کامیاب نہیں ہوتے جنگوں میں جس طریقے سے ماضی میں ہوتے ہیں، and what to do about it. The first ریفارم کا پیریڈ جو پھر آتا ہے ٹرکی کے اندر، دیٹس فرام 1656. جو وہاں کے گرینڈ وزیرز ہیں، دے اسٹیبلش اے ڈائنسٹی. البینین فیملی جو کہ مسلمان ہوئی فرام اے ولیج آف کوپرولو، تو اس مناسبت سے اس کو کوپرولو گرینڈ وزیرز کی فیملی بھی کہتے ہیں. 7 گرینڈ وزیر جو ہے نا اس فیملی سے آئے. And they tried to make the first reforms in the Ottoman Empire. اور یہ جو اصلاحات کوششیں کی کوپرولو وزیرز نے، ان کا جو آئیڈیل تھا وہ سلیمان دا میگنیفیسنٹ کا دور تھا. They would look back in the past کہ کس طریقے سے سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے دور میں آرمی، ایڈمنسٹریشن، ٹیکسز کا نظام، عدالتوں کا نظام was as it speaks, and if we could just bring those glory days back. اور اس میں ایک بہت زیادہ ایمفیسس تھا ان کوپرولو وزیرز کا کہ جو آفیسرز لگاتے تھے، وہ ملٹری کے آفیسرز ہوں، سویلین کے آفیسرز ہوں، ان میں 3 خصوصیات خاص طور پہ دیکھتے تھے. ایک تو صلاحیت ہو، میریٹوکریسی. دوسرا یہ دیکھتے تھے کہ وہ جو شاعر اسلامی ہے اخلاقی اعتبار سے ان کا ایک بڑا ہائی مورل سٹینڈرڈ جو انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا. they want their officers to be of high moral standards. شرعی جو بہت وہاں سے مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے اکثر ان کو پک کیا کرتے تھے. اور تیسرا وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ جو ہم آفیسرز لگا رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن میں لگا رہے ہیں، they should be loyal to the sultan and to the empire. یہ جو ریفارمز ہیں اس کے نتیجے میں جو بھی ایک بیوروکریسی جو دیوشرمے کا نظام تھا، اب اس وقت تک وہ جو ہے آلموسٹ ڈسنگریٹ ہو گیا، جس میں کرسچنز بوائز کو لے کے ٹریننگ دیتے تھے. اس کے بجائے اب جو مسلم ایلیٹس تھے اس کو انہوں نے پروموٹ کیا ڈیورنگ دی ٹائم آف دی کوپرولو وزیرز کے ریفارمز کے درمیان. اور ان ریفارمز کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ جو آٹومنز دے اگین اسٹارٹڈ ٹو بلیو کہ نو وی اسٹرانگ انف، اینڈ ان 1683 they tried to capture Vienna. Vienna was the capital of the Habsburg Empire. جو ویسٹ میں ان کی سب سے بڑی کرسچن مخالف تھی. اور یہ ہیبسبرگ اور آٹومنز ہمیشہ آپس میں جو ہے نا یہ آف کورس برسر پیکار رہے. اور 1683 میں تیسرا جو کوپرولو وزیر ہے خیرہ مصطفیٰ پاشا، اب یہ اس کا پلان تھا کہ ایک ہی دفعہ میں ان کا جو کیپٹل ہے وینا کو کیپچر کر کے ونس اینڈ فار آل ول گیٹ ریڈ آف دی ہیبسبرگس. جو اسٹیجنگ گراؤنڈ تھا ایک نارمل فرام آٹومن، یہ کانسٹینٹینوپل سے نکلتے فرسٹ دے وڈ گو ٹو بیلگریڈ. خلیفہ بھی گیا اور یہ خیرہ مصطفیٰ پاشا بھی گیا. خلیفہ وہاں رک گیا اور اس کے بعد خیرہ مصطفیٰ پاشا فوج لے کے 1683 میں دے انسرکل وینا. وینا میں دے سفرڈ ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ، اور پوری جو ایک آٹومن آرمی تھی دیٹ واز انائلیٹڈ. خیرہ مصطفیٰ پاشا جان بچا کے کیم بیک ٹو بیلگریڈ، اور بیلگریڈ میں جو سزا ہوتی تھی شکست کی جنگ میں وہ اس کو ملی. ایک ریشمی رسی سے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو ہلاک کر دیا گیا. اچھا، یہ جو 1683 میں شکست ہوئی ہے جس پہ جو ہیبسبرگز ہیں، جو وینا کے لوگ ہیں، وہ اب بھی بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں. اور اب جہاں ٹرکس یورپ میں جاتے ہیں، جرمنی میں یا آسٹریا میں، تو آپس میں کم از کم جو آسٹرینز ہیں وہ ضرور کہتے ہیں کہ وی ڈنٹ defeat you in the battle of 1683, so now that you can come back as an economic immigrant to Austria and Germany. تو ابھی تک یہ جو آپ کہہ لیجیے 1683 کی فتح ہے،
یہ ہیپسبرگ نے، آسٹرینس نے بھولے نہیں ہیں اس کو. یہ فتح میں بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا مسلمانوں کی شکست میں بہت سے حادثاتی عوامل بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جو موسم تھا، بارش کی وجہ سے جو توپیں تھیں یہ آگے نہیں لے جا سکی، آرٹلری کی سیج تھی، اینڈ دیر از اے لانگ لائن جو کمیونیکیشن سپلائی لائن جو ہے فرام دی کانسٹینٹینوپل ٹو بیلگریڈ ٹو وینا، مے بی دیٹ واز ناٹ پاسبل. یا وہاں پہ جو کرسچن آرمیز تھیں انیوژلی دے گاٹ ہیلپ فرام دی پولینڈ. لیکن ان تمام آپ کہہ لیجیے وجوہات کے باوجود بھی یہ کوئی ایک اسٹینڈ الون شکست تھی نہیں تھی جو کہ آٹومنس کو ہوئی، کیونکہ اس کے بعد بھی جو سلسلہ شروع ہے دیٹس کالڈ دی گریٹ ٹرکش وارز، آٹومن وارز، اور اس میں 17 سال تک یہ مختلف جنگیں ہوتی رہیں، اور تمام جنگوں کا نتیجہ یہی نکلا کہ دی انٹائر آرمی آف دی آٹومنس وڈ بی اناہیلیٹڈ. اور 15 سے 17 سال میں 4 ڈفرینٹ آرمیز ہیں جو کہ آٹومنز نے ریز کی، اینڈ ایوری سنگل ون آف دیم واز اناہیلیٹڈ. لاسٹ جو شکست ہوئی ہے اگین ویری فیمس بیٹل آف زینٹا 1697 میں، اور جس میں جو سلطان تھا، خود سلطان مصطفیٰ II خود فوجوں کی وہ کمان کر رہا تھا، اور اس کو واز ڈیفیٹڈ بائی این آسٹرین جنرل یوجین آف سوائے. دس از اونلی دا سیکنڈ ٹائم ان آٹومن ہسٹری کہ سلطان خود سے جب فوجوں کو کمان کر رہا ہے ہی وڈ بی ڈیفیٹڈ. اس شکست کے بعد بیٹل آف 1697 بیٹل آف زینٹا کی شکست کے بعد اب آٹومنز میں اتنی شکست نہیں تھی مالی اعتبار سے یا فوجوں دوبارہ سے بنانے کے اعتبار سے کہ دوبارہ سے ایک فوج بنا کے ہیپسبرگ سے دوبارہ لڑیں. And finally, in 1699, they had to accept the humiliating peace treaty of Treaty of Karlowitz. And this treaty, in 1699, Treaty of Karlowitz, all the historians agree کہ یہ آپ کہہ لیجئے that was the beginning of the end of the Ottoman Empire. اگر ہم شروع سے دیکھیں they came into being 1299 میں، اور 1699 میں جو Ottoman Empire ہے وہ آہستہ آہستہ پھر زوال پذیر ہو کے اس کو 19ویں صدی میں سک مین آف یورپ کا خطاب ملے گا. تو 400 سال کا عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آٹومنز they were at the peaks, they were masters of both of the east and the west. اور جو 3 کانٹیننٹ میں ہم ذکر کرتے ہیں ان کی رہی ہے امپائر، تو دیٹ واز دا پیریڈ. اچھا، یہ جو دور تھا جس میں کہ آٹومنز کو شکست ہو رہی تھی، بالکل اسی عرصے میں ایگزیکٹلی انہی سالوں میں ایک اور پاور تھی یورپ کی بھی اور ایشیا کی بھی جو کہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کر رہی تھی، اینڈ دیٹ پاور واز رشیا. They also suffered defeats Russian at the hands of the Swedes. اور پھر ان کو یہ خیال آیا کہ جب تک ہم ایک نئی طرز کی فوج نہیں بنائیں گے، نئی طرز کی آرمی نیوی نہیں بنائیں گے، ایڈمنسٹریشن کی میں اصلاحات نہیں لے کے آئیں گے، تو یہی شکست ہمارا مقدر رہے گی. تو پیٹر دا گریٹ نے 1698 سے لے کے جب تک وہ زندہ رہا 1725 تک اس نے رشین جو امپائر ہے اس کو ماڈرنائز کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقبل میں جو ٹرکس ہیں نہ صرف یہ کہ وہ یورپینز کے مقابلے میں ہارتے رہیں گے، بلکہ آنے والے صدیوں میں اب وہ روس کے سامنے بھی جو ہے نا وہ روس کے ہاتھوں میں شکست کھانے لگے گے. اچھا، اس جو اگلی صدی ہے 1700s میں 18th سینچری میں، اس میں یہ نہیں کہ ٹرکس نے جو آٹومنز نے کوشش نہیں کی ریفارمز کی. وہاں پہ بھی ایسے لوگ تھے جو کہ دیکھ رہے تھے کہ امپائر جو ہے نا وہ اب فوجی ہمارے اس طریقے سے نہیں کامیاب ہو رہی، تو وہاں بھی ریفارمز کی کوشش ہوئی. ایک نام خاص طور پہ لیا جاتا ہے ابراہیم متفرقہ کا. ہی واز ہنگیرین، ہی واز جیو. اس نے اسلام قبول کیا، دل سے اسلام قبول کیا، آٹومنز کی سروس میں آیا اور ایز امبیسڈر ڈفرینٹ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں کا وزٹ کیا کرتا تھا. اینڈ ابراہیم متفرقہ could see کہ جو یورپ کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں رینیساں کی وجہ سے، ریفارمیشن کی وجہ سے، 30 ایئرز وار کی وجہ سے، علم میں، فن میں، سائنس میں، ڈپلومیسی میں،
جو ویپن سسٹمز ہیں ان میں، ٹیکٹکس ہیں ان میں، یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں یہ آٹومنز کو اپنے سسٹم میں انکارپوریٹ کرنی چاہیے، اور اگر یہ جو تبدیلیاں آٹومنز نہیں کریں گے تو شاید یہ جو شکست کا سلسلہ ہے اسی طریقے سے جاری رہے۔ یہ ابراہیم متفرقہ نے آٹومن امپائر میں جو پرنٹنگ پریس ہے وہ بھی متعارف کرایا، although یورپ میں یہ 300 سال پہلے ہو چکا تھا، 300 years later۔ لیکن یہ جو ایک ریفارم کی کوشش تھی ابراہیم متفرقہ کی، اس نے چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا، اصول الحکمہ فی نظام الامم، کہ دنیا کی جو قومیں ہیں ان کے نظام میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، خاص طور پر مغرب میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ اب وہ جیت رہے ہیں اور ہم ہار رہے ہیں۔ لیکن آل ٹوگیدر جو آٹومن ایلیٹس ہیں، عسکری ہیں یا رعایا ہے یا وہاں کے جو مذہبی علماء ہیں، وہاں پہ کوئی اس طریقے کی آپ کو ریفارم کی باٹم اپ موومنٹ کوئی نظر نہیں آتی جو کہ آپ کو رشیا میں نظر آتی۔ اور آپ یہ بھی اس کی وجہ کہہ سکتے ہیں کہ 400 سال تک تو وہ they were the most powerful، اور دوسرا یہ بھی تھا ان کے ذہن میں کہ this is the end of history، end of history in the sense کہ ہم سلطان بھی ہیں، ہم خلیفہ بھی ہیں، تو مسلمانوں کا جیتنا، مسلمانوں کا طاقتور ہونا، this is the natural order of things، اور کرسچنز کا ہارنا، ان کا ذلیل و خوار رہنا، ان کا مسلمانوں کا زیر تسلط رہنا، that is also a natural order of things. This is not just humanly ordained, this is divinely ordained. So there is really no need for any bottom up, wholesale reforms in the Islamic polity. تو آٹومنز نے اس طریقے سے جو اصلاحات کا عمل ہے وہاں پہ نہیں ہوا جس طریقے سے آپ کو روس میں نظر آتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ 70-75 سال کے بعد then they came face to face with the Russians this time۔ وہاں جو پیٹر the گریٹ نے ریفارمز لے کے آیا، اس کے بعد 40 سال کے بعد کیتھرین the گریٹ ریفارمز لے کے آئی، and when these two forces came face to face in 1768 to 1774 again the Ottomans were routed۔ اور ساؤتھ میں جو ایک کرائمین ٹاٹرز تھے جو کہ ویسل سٹیٹس تھی آٹومنز کی، دیٹ واز ڈیفیٹڈ بائی دی رشینز، اور جو ناردرن سی بورڈ ہے اس کا بلیک سی کا، یا ایسٹرن یوکرین ہے اور کرائمیا بھی ہے، یہ بھی اسی وقت جو ہے نا جو رشین امپائر کا حصہ بنا، وہاں سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا، اور جو تاتاری مسلمان ہیں یہ بڑے لٹے پٹے حالات میں ریفیوجی بن کے دے کیم ٹو دی آٹومن امپائر۔ سو ناؤ جو فرسٹ ریٹ پاورز ہیں اس کے مقابلے میں تو شکست ہو ہی رہی ہے آٹومنز کو، اب جو سیکنڈ ریٹ پاور ہے رشیا ہے، جو کہ کبھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آٹومنز، اس کے ہاتھوں بھی شکست ہو رہی ہے آٹومنز کو۔ اچھا، اس شکست کے بعد I mean there was no denying کہ something has to be done، something drastic has to be done، particularly جو military affairs ہیں اس کو کسی طریقے سے آپ نے دوبارہ سے ان لائن لے کے آنا ہے۔ تو پہلا سلطان جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اس سچویشن کی جو گمبھیر سچویشن ہے، اس کی ڈیسپریشن ہے، اس کو ریئلائز کر کے ریفارمز کی کوشش کی، دیٹ واز سلطان سلیم the third فرام 1789 میں وہ سلطان بنا، اور اس نے پہلے تو کوشش کی جو اپنی ان کی آرمی تھی یانیسریز اس کو ریفارم کرے، اس آرمی نے جو ریفارم ہے اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کی، تو ہی کریٹڈ a new army from the scratch altogether، اور اس آرمی کو اس نے نام دیا نظام جدید کا، اور نظام جدید بیسکلی واز اے یورپین اسٹائل اسٹینڈنگ پروفیشنل آرمی، اور اس کی ٹریننگ کے لیے جو مغربی سے یورپین ممالک سے اس نے آفیسرز کو، انجینئرز کو بلا کے، خاص طور پہ جو فرانس کے ملٹری پرسنل ہیں ان سے ملا کے اس نے اپنے نظام جدید فوج کی تربیت کی۔ جس نظام جدید کا مطلب ہے کہ اب جو آرمی ہے، جو جوان ہیں، ان کا اپنی یونیفارم ہے، ان کا ڈرل ہے، جو آفیسرز ہیں ان کی باقاعدہ ٹیکٹیکل ٹریننگ کا ہے، ان کو سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، all the things that are required to know by a professional army officers۔ یہ جو نظام جدید کی آرمی ہے that got tested in Egypt۔
ایجپٹ میں نپولین نے انویٹ کیا 1798 میں، پہلے اس نے مملوک کو شکست دی. یہاں سے سلیم the third نے جو آرمی بھیجی، بن تو گئی تھی لیکن ابھی اٹ واز ناٹ ایٹ پار ود دا یورپین آرمیز، خاص طور پہ جو نپولین کی ریولیوشنری آرمی تھی. اور 1799 میں ایون دی آرمی آف دی Ottoman Sultan that was defeated. اور اس کے بعد when Napoleon went back to Europe، وہاں پہ اس کو ایک کے بعد دوسری فتح ہوئی، خاص طور پہ بیٹل آف آسٹرلیٹس میں when he defeated آسٹریا، رشیا. تو اب جو سلیم the third تھا he was in awe of the Napoleon and the French. He accepted Napoleon as an emperor، اور اس نے رشیا کے خلاف جو ہے وہ وار ڈکلیئر کر دی. اچھا، یہ جو سلیم the third کی لیننگ تھی ٹورڈز فرانس، ٹورڈز نپولین، اس کی جو کوششیں تھیں نظام جدید کی، اس کے نتیجے میں جو آٹومنس تھے، ایلیٹس تھے، اس کے دوران ایک کہہ لیجیے کہ ریبیلین آیا. فوج نے ریبیل کیا، جو وہاں پہ مذہبی گروپ تھے انہوں نے ریبیل کیا. اور 1808 میں سلیم the third کو انہی دونوں فورسز نے، مذہبی ٹریڈیشنلسٹ نے اور جو آرمی کے ٹریڈیشنل تھے، دے ڈپوزڈ سلیم the third 1807 میں. اس کے بعد جو ایک اور ٹریڈیشنلسٹ سلطان تھا وہ بن گیا. تھوڑے عرصے رہا، پھر ایک کاؤنٹر کو آیا اور 1808 میں محمود II یہ سلطان بنتا ہے آٹومنس کا، اور یہ سلیم the third ہے. یہ اسی آپ کے لیے کنفیوژن میں ہی گیٹس کilled. محمود II کو آٹومنس کہتے ہیں از دا پیٹر the گریٹ آف دی Ottoman Empire. اس نے وہی اصلاحات جو کہ پیٹر the گریٹ تقریباً 100 سال پہلے رشین امپائر میں لے کے آیا تھا، اب جو Ottoman Empire ہے 100 سال بعد وہی امپائر کے وہی ریفارم جو ہے نا یہاں لے کے آ رہی ہے. آرمی کی جو ریفارمز ہیں اس نے اسی طریقے سے جاری رکھنے کی کوشش کی. ہاں، نام جو نئی آرمیز ہیں اس نے نام ان کو دیا دی ایور وکٹوریس آرمیز آف پروفٹ محمد، تاکہ جو ان کے خلاف مذہبی ایک کہہ لیجئے کہ ریزنٹمنٹ تھی اس کو کم کیا جائے. اس نے جو شیخ الاسلام ہے اس سے فتویٰ بھی حاصل کیا کہ جو ملٹری ٹیکٹکس ہیں، ملٹری نالج کا سیکھنا، یہ تو اسلام کے عین مطابق ہے، تو اس کو جو نئی آرمیز ہیں، جو نئی اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، دے آر ناٹ نان مسلم. And he basically waited for his time. He knew، اس کو اندازہ تھا کہ جو جینیسریز ہیں یہ دوبارہ سے ریبیل کریں گے، لیکن this time around he wanted to be ready. اور جب دوبارہ سے ریبیلین ہوا ہے 1826 میں، محمود was ready، اور یہ جینیسریز جو لے کے آئے ہیں اس کے توپ کاپی پیلس میں عرضی لے کے آئے ہیں. تو نئی آرمی نے آرٹلری فائر کے ذریعے they annihilated the old Ottoman army. اور اس کے بعد جو پورے آپ کہہ لیجئے کہ قسطنطنیہ میں جہاں جہاں ان کو یہ پرانے جینیسریز ملتے تھے، they were hunted down and killed. And that is how in 1826 میں جو محمود II کے دور میں وہ آرمی جو کہ ترکوں کو جس نے یورپ فتح کر کے دیا تھا، جس کی صرف ڈرم کی آواز، ان کی جب ڈرمز بجاتے تھے یہ جینیسریز، تو اس ڈرمز کی آواز سے بھی اکثر ہی ہوتے کہ جو کرسچنز ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہوتے کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، یا اگر قلعے کے اندر تھے تو وہ قلعے کے دروازے کھول دیتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر جینیسریز آ گئے ہیں تو اب جو ہے نا ہماری کسی طریقے سے بچت نہیں ہے. اور they were also very expert، جو قلعے کی دیواروں کے نیچے مائننگ کر کے دیواریں اڑا دیا کرتے تھے. تو یہ ساری جو فتوحات جس آرمی نے کی، اب کس طریقے آپ کے لیے ریورسل دیکھیے کہ وہی جو آرمی ہے وہ آٹومنس کے پیر کی جو ہے نا وہ زنجیر بن گئی. آٹومنس کو خود ہی کو اس کو تباہ کرنا پڑا. 1826 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اولڈ آٹومن امپائر اور ایک نیو آٹومن امپائر کی ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے. 1826 کے بعد پھر اور بھی بہت سی ریفارمز ہیں، صرف ملٹری کی ریفارمز نہیں ہیں، اور بھی ریفارمز وہاں پہ انیکٹ ہوں گی. خاص طور پہ جو محمود II کے جو 2 بیٹے ہیں انہوں نے 1839 سے لے کے 1876 تک پھر ریفارم سیریز آف ریفارمز کی، جس کو ترک آٹومنز اپنی ہسٹری میں تنظیمات کہتے ہیں، تنظیم، نظم سے یا ری آرگنائزیشن کی. اس میں پھر ملٹری سے آگے بڑھ کے وہ ایڈمنسٹریشن میں، لا میں بینک بنائے انہوں نے، سول کوڈ، پینل کوڈ، اور جو سلیوری تھی وہ ابالش ہوئی. غیر مسلموں کو حقوق دیے گئے، ان کو اجازت دی گئی
کہ وہ کورٹ کے اندر جا کے شہادت بھی دے سکتے ہیں. تمام کی تمام ایسی ریفارمز کی جن کا مقصد یہ تھا کہ جو یورپ کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں کس طریقے سے اب ان کو جو آٹومن امپائر ہے اس کے اندر انٹروڈیوس کیا جائے. اور ان تنظیمات ریفارمز کا جو کلائمیکس تھا وہ کانسٹیٹیوشن تھا آف 1876 جو آٹومنز کا بھی پہلا کانسٹیٹیوشن تھا بلکہ پوری اسلامی دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا, آئین تھا. اس آئین کے تحت الیکشن ہوئے 1877 میں, لیکن ایک سال بعد ہی 1878 میں آئین کو بھی معطل کر دیا گیا اور پارلیمنٹ کو بھی ڈسمس کر دیا گیا. اور پھر یہ جو پارلیمنٹ ہے اور آئین ہے اگلے 30 سال تک یہ سسپینڈڈ رہے گا 1908 تک. اور اس دوران جو سلطان عبدالحمید II جو کہ 1876 میں سلطان بنا, پھر 30 سال تک وہ ایک آٹوکریٹک طریقے سے رول کرے گا. جو یہ ریزن تھی سلطان عبدالحمید II کی یہ ریورس کرنے کی, جو آئین تھا اس کو سسپینڈ کرنے کی, پارلیمنٹ کو معطل کرنے کی, اس کی ریزننگ یہ تھی کہ دیکھیے ہم کوپرولو کے ایرا سے ریفارمز کر رہے ہیں, آرمی کی ریفارمز کر رہے ہیں, تنظیمات کے دوران ہم نے لیگل اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی کی, لیکن اس کے باوجود جو شکست کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. کوپرولوز نے ریفارمز کی, although they were looking back, they were defeated in 1683 from the gates of Vienna. سلیم III نے ریفارمز کی, he was defeated in Egypt. محمود II نے ریفارمز کی, اس کے دوران جو ایجپٹ کے ہاتھ سے گریک جو ہے نکل گیا, سرب جو ہے آٹونمس ہو گئے. تنظیمات میں ریفارمز ہوئیں, یورپ کو دیکھ کے ایجپٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, وہاں پہ محمد علی نے جو ہے نا اپنی ڈائنیسٹی بنا لی. خود سلطان عبدالحمید کے دور میں 1877-78 میں they went to war again with رشیا, اور ان کے ہاتھ سے رومینیا نکل گیا, بلغیریا آٹونمس ہو گیا, جو سائپرس ہے, ٹیونس ہے, یہ سارے علاقے جو ہے نا, اور صرف سلطان عبدالحمید کے دور میں کوئی 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر which is twice the size of پاکستان وہ ترکوں نے لوز کیا. 60% of the population was lost. تو اس کا آرگومنٹ یہ تھا سلطان عبدالحمید کا کہ ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں لیکن جو شکست کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. اور دوسرا اس کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اب خاص طور پہ تنظیمات کے بعد جو ہم یورپ کی جو قانون ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں آٹومن امپائر میں, لیکن اس کے باوجود بھی جو یورپینز ہیں وہ آٹومنز کو ایٹ پار نہیں سمجھتے اگینسٹ دی ادر یورپین پاورز. وہ یہ آئین بھی لے کے آئے لیکن اس کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے یورپینز کے اس کانٹرڈکشن. اور یہ وہ صدی ہے جس میں کہ آٹومنز واز کالڈ دی سک مین آف یورپ, اور یہ بھی سک مین آف یورپ واز اے ٹائٹل گیون ٹو دیم بائی دی رشین زار نیکولس فرسٹ نے 1853 میں ایک کنورسیشن ود دی برٹش کہا کہ جو آٹومن امپائر از سک, ویری سک, لیٹس کارو اٹ اپ ود رشین امپائر اینڈ دی برٹش امپائر. تو اس ایمبیسڈر نے واپس جب لندن جا کے ڈسکرپشن دی آٹومن امپائر کی, ہی سیڈ کہ دی آٹومن امپائر از اے سک مین آف یورپ. تو ہر طریقے سے یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک تضحیک آمیز رویہ تھا یورپینز کا ٹورڈز دی آٹومنز. تو اس حوالے سے پھر جو سلطان عبدالحمید کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم یعنی کوشش بھی کر رہے ہیں ان جیسا بننے کی, لیکن ہمیں نہ تو جنگ میں کامیابی ہو رہی ہے نہ ہی ہمیں عزت مل رہی ہے, سو مائٹ ایز ویل ریورٹ بیک ٹو دی اسلامک ویلیوز, اسلامک ہیریٹیج آف دی آٹومنز. اسی لیے اس نے آئین بھی ختم کیا, سسپینڈ کیا. جو تنظیمات ریفارمز تھیں جن کی اورینٹیشن یورپ کی طرف تھی, اب اس نے جو اسلامک کریڈینشلز ہیں ان کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. وہ اوپن کیریج کے اندر جمعے کی نماز میں جایا کرتا تھا, روزہ جو ہے نا علماء کے ساتھ کھولا کرتا تھا تاکہ سب لوگ دیکھیں. اپنے خلیفہ ہونے کی پرچار, جو پین اسلامک آئیڈیلز ہیں ان کو جو ہے نا, خود بھی وہ صوفی تھا, شعر بھی لکھا کرتا تھا. اور اس کی یعنی یہ آپ کہہ لیجیے کہ ساری جو انٹینشن تھی ان چیزوں کی
کہ جو کرسچنز ہیں وہ تو جو ریولوشن آیا ہے فرانس میں اس کے نتیجے میں وہاں پہ نیشنلزم کے جذبات آ گئے ہیں، وہ تو الگ ہو ہی جائیں گے، لیکن جتنے ترک ہیں مسلمان اور خاص طور پہ عرب مسلمان ہیں ان کو اکٹھا رہ کے دوبارہ سے جو آٹومن امپائر اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو اس کی پالیسیز تھیں اس کے خلاف پھر آٹومن جو ایلیٹس ہیں، انٹیلیجنسیا کہہ لیجئے کہ جو اس دور میں تنظیمات کے دور میں who went to یورپ اور وہاں سے پڑھے، خاص طور پہ فرانس سے پڑھے، وہ اس کے خلاف بھی تھے، جو اس کی آٹوکریٹک ٹینڈنسیز ہیں اس کے خلاف تھے۔ اور 1880 میں دے فارم مینی سے، ایک نہیں بہت سی سیکرٹ سوسائٹیز بن گئیں، ڈیبیٹنگ کلب بن گئے کہ کس طریقے سے امپائر کو جو ہے نا ریفارم کیا جائے، زوال کو جو ہے نا وہ ریورس کیا جائے۔ ان میں سے ایک کمیٹی فار یونین اینڈ پروگریس، اتحاد ترقی والجمعیہ، جس میں کہ جو آرمی آفیسرز بھی تھے، جس کے اندر بیوروکریٹس بھی تھے، and they finally in 1908 they forced Sultan Abdul Hamid II to restore the constitution، اور اس میں ایسی تبدیلی لے کے آیا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہو، سلطان کے پاس اختیار نہ ہو۔ دوبارہ سے عبوری حکومت بنی، آئین بنا، اور اس آئین کے تحت جو آئین تو وہی تھا، دوبارہ سے جب الیکشن ہوئے نئی پارلیمنٹ بنی تو اس پارلیمنٹ میں جو کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس ہے، جس کو ینگ ٹرکس بھی کہتے ہیں، یونینسٹ بھی کہتے ہیں، ان کے ممبر زیادہ تھے۔ سلطان عبدالحمید II نے دوبارہ سے کوشش کی کہ اس پارلیمنٹ کو ڈسمس کر کے دوبارہ سے ایک کنزرویٹو ریولوشن لے کے آیا جائے، تو اس فائنلی 1909 میں جو ینگ ٹرکس ہیں دے سینٹ ہم پیکنگ، اور اس کا ایک بھائی جو ہے اس کو سلطان بنا دیا۔ 1908 سے لے کے مور اور لیس 1918 تک یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ جس میں اصل اختیار تھا جو آٹومن امپائر میں وہ ان ینگ ٹرکس کے پاس تھا، اور 3 پاشاز تھے، انور پاشا، طلعت پاشا اور احمد پاشا۔ they were the real calling the shots behind the scene۔ دیکھنے میں جو ہے نا وہاں سلطان بھی تھا اور خلیفہ بھی موجود تھا۔ اچھا، انہوں نے آ کے جو ریفارمز کا سلسلہ، جو تنظیمات کا سلسلہ تھا، جو مغرب کی طرف دیکھنے کا سلسلہ تھا، انہوں نے دوبارہ سے اس کو شروع کیا، سیکولر کہہ لیجئے کہ طرز کی ریفارم، لیکن جو شکست کا سلسلہ ہے وہ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ 1911 میں انڈر دی auspices آف دی ینگ ٹرکس آٹومن امپائر لاسٹ لیبیا، اور لیبیا کو کس نے ان کے ہاتھ سے لیا؟ Italy. And that was humiliating as well. But Italy was the weakest of the European powers. So Ottomans could not defend themselves against the weakest of the European powers. اور جو عربs تھے اب ان میں یہ ریزنٹمنٹ ہوئی کہ ہم تو ترکوں کو خلیفہ مانتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کا دفاع کرتے تھے، دارالاسلام کا دفاع کرتے، دارالحرب کے خلاف جنگ کرتے، یہ کیسے خلافت ہے کہ جہاں عرب جو ٹیریٹری ہے وہ نکل کے جو ہے نا اب فرنگیوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ تو یہاں سے جو آپ کہہ لیجئے کہ لیبیا کی شکست کے بعد سے جو آٹومن کیلیفیٹ ہے اس کے خلاف جو عربوں میں جذبات تھے، نیگیٹو جذبات، وہ بھرنے شروع ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 2 جنگیں ہوئیں، فوراً بعد ہی جنگ بلقان، فرسٹ بالکن وار، سیکنڈ بالکن وار، اگین آٹومنز ور ڈیفیٹڈ، اور وہ تمام آپ کہہ لیجئے کہ یورپ کا علاقہ ہے ان 2 جنگوں کے نتیجے میں وہ آٹومنز کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب ان کے پاس جو علاقہ باقی ہے وہ یہ یا تو ایشیا میں ہے یا پھر نارتھ افریقہ میں کچھ ہے۔ اچھا، اس علاقے کو واپس لینے کے لیے جو 3 پاشا تھے، خاص طور پہ انور پاشا، جو کہ اپنے آپ کو he would call himself یا he would style himself as the Napoleon of the Ottoman Empire۔ تو he had the strategy کہ میں جنگ فرسٹ ورلڈ وار میں on the side of the Germans حصہ لے کے جو علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں ان کو دوبارہ سے کیپچر کر سکیں گے۔ سو Ottoman Empire went into World War I on the side of the Germans. Germans lost، اور جو Ottoman forces تھیں جتنا کہ جو یورپین سوچتے تھے کہ بالکل ہی ایک قریب کے نہیں پرفارم کر پائیں گی جس طریقے کے
آسٹرین فورسز نہیں پرفارم کر پائیں. دے ڈڈ کوائٹ بیٹر کم از کم پرسنل ویلر میں جو آٹومن سولجر تھے وہ کسی سے کم نہیں تھے, لیکن جو مٹیریل کنڈیشن تھی, جو ہتھیار تھے, جو ٹیکٹیکل تھی, لاجسٹکس کی تھی, وہ کمی تو بہرحال جو ہے نا تھی. تو 3 فرنٹس پہ آٹومنز نے ورلڈ وار 1 میں لڑے ہیں. ایک کوکس کا فرنٹ ہے جس پہ اگینسٹ رشینز اینڈ دی آرمینینس. دوسرا ایک اسی کا کہہ لیجئے کہ فرنٹ ہے یہ میسوپوٹیمیا میں ان بغداد اینڈ موصل. دوسرا بڑا فرنٹ تھا ان کا یہ سینائی میں اور سوئس کنال میں یا پیلسٹینین فرنٹ. اور تیسرا فرنٹ تھا گیلیپولی کا. اور باقی جگہ پہ ان کو شکست کافی, جو سدرن فرنٹ ہے سائنائی میں دے ور ڈیفیٹڈ بیک. جو رشینز ہیں شروع میں دے کیپچرڈ the 6 provinces of the eastern Ottomans, but eventually that front stabilized. کچھ اسی طریقے کی سچویشن جو ہے وہ موصل اور بغداد میں بھی ہوئی. دی only campaign جہاں کے Ottomans they came out victorious was on the Gallipoli. اور گیلیپلی میں جو چرچل کی was the first lord of the admiralty, اس کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ گیلیپلی پہ گنز کو انسٹال کر کے ول سیکیور دی اسٹیٹس آف ڈارڈنلز اور دین کیپچر کانسٹینٹینوپل, ول آلسو کلیئر دی اسٹیٹس آف باسفورس. اور جو شپنگ لین ہے رشیا کی جو نا ول کیپ دیٹ اوپن. اینڈ دیر ferocious battles, maybe 300,000 Ottoman soldiers, 250,000 soldiers from the allied sides, جس میں کہ یہاں سے گئے ہوئے بھی جو پنجابی سولجرز بھی تھے اور خاص طور پہ اینزیک سولجر تھے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سولجر, but 250,000 of them died as well. But eventually the battlefield was held by the Ottomans, and the only man who came out from the World War I, the only commander that came out undefeated was Mustafa Kemal Atatürk. اس کے باوجود بھی اس ایک فتح کے باوجود بھی حالات اس طریقے کے Ottomans finally capitulated in 1918 in front of the British. Or it was not a peace treaty, it was just a ceasefire agreement, armistice of Modros in 1918. اچھا, اس 1918 میں کے بعد مور لیس ٹرمز آپ کہہ لیجئے کہ ہو گئی تھی. جو یورپینز ہیں ان کے آلریڈی ذہن میں تھا کہ کس طریقے سے ہم نے جو آٹومن امپائر ہے اس کو کارو آؤٹ کرنا ہے. لیکن 1918 کے بعد بھی پھر جب ایسٹ میں جو ہے وہاں پہ آنے شروع ہو گئے, گریکس آنے شروع ہو گئے. 1919 میں باقی جنگ ختم ہو گئی. پیس ٹریٹی, جو پیرس پیس ٹریٹی, ورسائے پیس ٹریٹی ہو گیا, جو امریکن پریزیڈنٹ کے مطابق ہر نیشن جو ہے ساورن ہوگی, اپنا علاقہ کرے گی, اپنے خود مختار ہوگی. لیکن جو پیس ٹریٹی آٹومنز کو آفر کی گئی 1920 میں, ایز کالڈ ٹریٹی آف سیورس. سیورس از سب آف پیرس, وہاں پہ پیس ٹریٹی سائن ہوئی. اور جو آٹومن سائڈ سے جو سلطن ہے محمد VI, اس کے ریپرزنٹیوز نے یہ پیس ٹریٹی سائن کی. اس پیس ٹریٹی میں جو آٹومنز کے جو ایسٹرن پارٹس ہیں جہاں پہ آرمینینس تھے, they were not in majority, کو 20-25% ان کی تھی, لیکن they were all, وہاں اس کو کارو آؤٹ کر کے وہاں پہ ریپبلک آف آرمینیا بنایا گیا, ریپبلک آف کردستان. جتنے عرب پروونسز تھے یہاں تو وہاں پہ برٹش مینڈیٹ کے اندر یا فرینچ مینڈیٹ کے اندر. جو ایسٹرن ویسٹرن اناطولیا تھا, دیٹ واز گیون ٹو گریکس. تھریس تھا, تھریس از دا علاقہ جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں باسفورس, دیٹ از دا یورپین سائڈ پہ انٹر ہوتے ہیں, دیٹ از تھریس, دیٹ واز گیون ٹو دا گریکس. اور جو آٹومن جو کانسٹینٹینوپل تھا وہ although territorially it was given to the Ottomans, لیکن administratively it was neutral, it was international. اور یہ بھی ایک اس جو ٹریٹی آف سیورا کی ٹرم تھی کہ اگر یہ کوئی اس کا اسٹیٹس چینج کرتے ہیں آٹومنز, تو allied had the right to reverse and capture these territories back again. اٹلی کا سفیر آف انفلوئنس تھا. آل ٹوگیدر آپ اس وقت جو آٹومن
سلطنت یا کیلیفیٹ جو آفر کی گئی جو آٹومنس کو یا خلیفہ نے اور سلطان نے جو ایکسیپٹ کی ٹریٹی آف سیور میں، وہ بیسیکلی واز بیک ٹو دی سلطنت آف روم، جو کہ 1077 میں جس علاقہ ان کے پاس تھا، بیسیکلی آپ کہہ لیجئے کہ یہ 900 سال پیچھے، یہ تقریباً جو 800-900 سال پہلے ٹرکس کو لے گئے. نہ ٹرکس کو اس میں اجازت تھی کہ 50,000 سے زیادہ کی وہ فوج نہیں رکھ سکتے تھے، نیوی 13 سے زیادہ وہ ٹرکس بوٹس نہیں رکھ سکتے تھے، اور ایئر فورس بالکل نہیں بنا سکتے. یہ جو کنڈیشنز تھیں اس وقت کے جو سلطان اور اس وقت کا خلیفہ ہے اس نے ان کو ایکسیپٹ کیا. لیکن ان ہی کنڈیشنز کی، اس ہیومیلیشن کے نتیجے میں جو ٹرکس جو آٹومنز ہیں ان میں خود ہی سے آپ کہہ لیجئے کہ آزادی کے جذبات ہوئے. اینڈ دے سیڈ نو that's Turks, we cannot live under these humiliating conditions. اور بغیر کسی آپ کہہ لیجئے کہ لیڈرز کے جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سے جتھوں نے جو ہے نا وہ آزادی کے لیے ہتھیار اٹھائے. because many of the soldiers who came back after World War I, مصطفیٰ کمال نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی جنگ بندی 1918 میں ہو گئی ہے، but keep your arms, something might happen. تو 1918 سے لے کے 19 میں ہی میں یہ جو ہے نا وہاں پہ آزادی، جنگ آزادی شروع ہو گئی تھی. اور جب یہ ٹریٹی آف سیورا آیا ہے اس کے بعد تو ٹرکس روز اپ ان آرمز. اور یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ آزادی کی ان کی جو جنگ تھی، اس کو اتا ترک اور اس کے ساتھیوں نے، وہ ساتھی جو کہ would resign their commission in the Ottoman army and join اتا ترک، انہوں نے پھر اس کو کوآرڈینیٹ کر کے ایک لبریشن آرمی بنائی، اور دین دے ایونچولی فارم سول گورنمنٹ ایز ویل، جس کا کیپٹل انہوں نے انقرہ رکھا. اینڈ دین دے فاٹ which Turks called, the Ottomans called the War of Independence. 1920-21 میں، اور اس میں اگینسٹ آل odds they fought the Armenians, they fought the allied powers, and especially in the west they fought the Greeks. عصمت انونو نے 2 بیٹلز آف انونو لڑ کے اسٹریٹجک ریٹریٹ، اینڈ جو فائنل بیٹل لڑی گئی ہے ان دی بینکس آف ریور آف سکریا، وہاں پہ دی گریکس ور اونلی 50 miles from the Ankara, and the guns were heard in Ankara. Even the Ankaran, the Grand National Assembly in Ankara, that panicked. اور اس پینک میں again they could call upon only one officer to save them, and that was again Mustafa Kemal Atatürk. He personally took the charge at the Battle of Sakarya. اور بہت مشہور ایک مصطفیٰ کمال کا آرڈر ہے اس جنگ میں، اپنے آفیسرز کا کہتا ہے کہ جنٹلمین یا سولجرز، we don't have a line of defense, but we have an area of defense, and the area that we are going to defend is Anatolia, and we'll defend each and every inch of Anatolia. یہ اس کی آپ کہہ لیجئے کہ انسپائرنگ کمانڈ تھی. اور اس میں جیت کے بعد جو نیشنلسٹ ہیں، جو آٹومن ٹرکس نیشنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پہلی شکست ہوئی تھی 1683 میں ویانا میں، اس کا بدلہ ہم نے 1921 میں آ کے سکریا میں لیا. نیکسٹ ایئر دے جو گرینڈ نیشنل اسمبلی ان انکرا دے ابولش دی سلطنت، اینڈ دا لاسٹ سلطان Muhammad II, he said packing. First he went to Malta and then to Italian Riviera, and that's where he died. ابھی خلافت موجود. 1923 میں، آج سے پورے 100 سال پہلے، Turkey was declared a republic. 1924 میں they adopted a constitution. اس constitution کے تحت Atatürk was elected as the president of the Republic of Turkey. اور 1924 ہی میں then they abolished the caliphate as well. The caliphate was exiled. He went to Paris. He was a painter, and that's where he died in 1944. 1924 سے اور 1938 تک، جب تک کہ اتا ترک وہاں کا پریزیڈنٹ رہا ہے، پریزیڈنٹ آف دا ریپبلک ٹرکی، پھر اس نے جو ہے نا دوبارہ یونیفارم نہیں پہنا.
then he was always in civilian clothes and in the mode of reform. اس نے ایجوکیشن ریفارم لے کے آیا, لیگل ریفارمز لے کے آیا, کلچرل ریفارمز لے کے آیا, سوشل ریفارمز لے کے آیا, بہت سی ماڈرنائزیشن کی ہیں, بہت سی کنٹروورشل ریفارمز ہیں, ویسٹرنائزیشن کی ریفارمز ہیں. ایک اس نے جو الفابیٹس تھے, جو عربک الفابیٹس کے بجائے لیٹن الفابیٹس کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا, خود جا کے پڑھایا کرتا تھا. لٹریسی ریٹ جو ہے نا اس کے دوران دے شاٹ اپ. انڈسٹریلائزیشن کی پالیسیز, ایگریکلچر کی پالیسیز, اینڈ سنگل ہینڈیڈلی اس نے آپ کہہ لیجئے کہ 1924 سے لے کے جب تک اس کی he didn't die in 1938 میں, he dedicated himself to the building of a modern rational industrial republic of Turkey. ہاں ایک کام جو آتا ترک نے نہیں کیا اس دوران وہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی نہیں لے گیا. 2 دفعہ یہ کوشش ضرور ہوئی, ایک دفعہ 1924 میں اور دوسری دفعہ 1930 میں. دونوں ہی دفعہ یعنی کہ اور پارٹیز بنا کے ان کو بھی الیکشنیئرنگ پروسیس میں حصہ دے کے, بٹ بوتھ اوکیزنز آتاتürk ریئلائزڈ کہ اس طرح کی جمہوریت کے نتیجے میں جو ریٹروگریڈ فورسز ہیں یا تو وہ دوبارہ سے جمہوری طریقے سے اقتدار میں آ جائیں گی, یا پھر اتنا پولیٹیکل کیاس اور کنفیوژن ہوگا کہ اٹ کین پاسبلی لیڈ ٹو اے سول وار. So he, his own party, CHP, People's Republican Party, CHP, he ruled for all these years in a single party model. اور اس کا جو آنے والا پھر سکسیسر ہے اسمت انونو, اس نے بھی جو آتاتürk کی پالیسیز ہیں انہی کو فالو کرتا رہا. He kept Turkey out of the Second World War. یہ پالیسی وہی تھی جو آتاتürk کی تھی, فالو کی پھر اسمت انونو نے. لیکن 1945 میں when عصمت انونو was sure کہ جو دوسری جنگ عظیم ہے یہ کس طرف جائے گی, اس میں جو ہے نا allied powers will win, he now aligned himself with the western powers. اور جو یونائٹڈ نیشنز کی فاؤنڈنگ کانفرنس ہے اس میں بھی ٹرکی نے حصہ لیا. اور اب ویسٹرن الائی بننے کے بعد جو ٹرکی پہ یہ پریشر تھا کہ جو سنگل پارٹی کا ماڈل ہے اس کو ابینڈن کرے, جمہوری حقوق دے, مائنورٹیز کے حقوق دے, اور اسی کے نتیجے میں پھر 45 کے بعد سے جو سنگل پارٹی کا ماڈل ہے اس پہ ریویژن ہونی شروع ہوئی ٹرکی کے اندر. اینڈ the first elections, multi-party elections were held in Turkey in 1946. اس الیکشنز کو اتنا فری اینڈ فیئر جو ہے نا وہ ٹرکس نہیں مانتے, لیکن 1950 میں دوبارہ ٹرکی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں, ملٹی پارٹی الیکشنز which are called free and fair, اور اس کے نتیجے میں آتاتürk اور انونو ہی کی پارٹی ہار جاتی. And as a result, عصمت انونو had to resign his presidency. And 1950 onwards, جو اگلے 45 یا 50 سال کا آپ کہہ لیجیے جو عرصہ ہے, that is the era of multi-party democracy in Turkey. اور اس دوران وہاں پہ 80 سے زیادہ پارٹیز بنی, ٹوٹی, 50 سے زیادہ کیبنٹ بنی, ٹوٹی, 3 انہوں نے آئین بنائے, توڑے, دوبارہ بنائے, 4 دفعہ وہاں پہ مارشل لا لگا, سافٹ مارشل لا, ہارڈ مارشل لا. پرائم منسٹر جو 10 سال تک رہا عدنان مندرس, اس کو ٹرائل کر کے he was hanged along 2 of his accomplices. رائٹ ونگ کے, لیفٹ ونگ کے گوریلا سڑکوں کے اوپر لڑائی ہونی, کردستان کے اندر ریبیلین, کولیشن گورنمنٹس, ویری پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور اس کے نتیجے میں جیسے وہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اکنامک میلٹ ڈاؤن ایز ویل. ڈیورنگ آل دس پیریڈ ٹرکی لیرا لاسٹ آل اٹس ویلیو, ہائپر انفلیشن. اور اسی دوران وہاں پہ جو ایک کہہ لیجیے کہ اسلامسٹ لیننگ پارٹی ہیں ان کو پھر نہ لیفٹ کی نہ جو ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں, بلکہ ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ ماڈرن جو پارٹیز ہیں جو کہ پرفارم بھی کر سکتی ہیں لیکن مینڈیٹ ان کا رائٹ کا ہے, دے گاٹ دیئر چانس. ان 90s نجمت اربکان کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے طیب اردگان won the mayoralship of Istanbul. He was the mayor from 1994 to 1998. 4 سال تک he performed quite well. جو اس کی مدر پارٹی تھی that was forced to resign. لیکن 98 میں اردگان بھی اس نے کوئی نظم پڑھی
بڑی جو کہ ان کے آئین کے خلاف تھی، تو اس کے اوپر بھی ایک بین فرام پالیٹکس فار لائف۔ ان 2001 اس نے ایک الگ سے طیب اردگان نے پارٹی بنائی، 2002 میں اس پارٹی نے الیکشن جیتا، میجورٹی جیتی، اور طیب اردگان پہ جو ایک لائف ٹائم کا بین تھا پالیٹکس میں شامل ہونے کا، وہ ریورس ہوا، اینڈ 2003 سے ہی ہیز بین دی پرائم منسٹر۔ 2017 میں دی چینج دا کانسٹیٹیوشن پریزیڈینشیل فارم آف سسٹم، 2018 سے ہی از دا پریزیڈنٹ، اور اب جو آئین کی انٹرپریٹیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہی کین بی دا پریزیڈنٹ آف دا ریپبلک آف ٹرکی اپ انٹل ایٹ لیسٹ 2028۔ جو اردگان کی پالیسیز ہیں ان کو نیو آٹومنزم کا نام دیتے ہیں، کہ اس نے بہت سی اپنی خارجہ پالیسی میں بھی اور داخلی پالیسیوں میں بہت سے ایسے جو اسلامسٹ آئیڈیلز ہیں ان کو دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کیا ہے۔ آپ خارجہ پالیسی میں بھی دیکھتے ہوں گے جہاں بھی مسلمانوں کی کوئی بات ہوتی ہے تو ٹرکی اپنی آواز اٹھاتا ہے، وہ سیریا کے اندر ہو، پیلسٹائن کے اندر ہو، روہنگیا مسلمان ہوں۔ انٹرنل پالیسیز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو الکوہول کا بین ہے، جو کیفیز اونڈ بائی دی سٹی، اس کو اس نے بین کیا ہے، الکوہول کی سیل کو۔ جو آیا صوفیہ ہے وچ واز اے میوزیم، اس کو دوبارہ سے مسجد بنا دیا گیا ہے، ٹرکی کا نام بھی آفیشیلی اس نے چینج کر کے ترکیہ رکھ دیا گیا ہے۔ سو آل دیز جو اس کی ریفارم کی ہیں، جو ڈائریکشن ہے وچ از ایگزیکٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس طریقے سے جو ماضی کے انسٹیٹیوشنز لے کے آ رہا ہے، بٹ دا پالیسیز آر ریورسل آف وٹ ریئلی واز انٹینڈیڈ ڈیورنگ دی فرسٹ پیریڈ آف ریپبلکن پیریڈ۔ اور 100 سال کے بعد بھی 1923 میں ٹرکی ریپبلک بنا، آج ہم 2023 میں ہیں، اور 100 سال کے بعد بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی از ایٹ اے کراس روڈ بٹوین اس اسلامک Ottoman heritage and between the secular liberal ideas as espoused in the 6 principles of Kemal Atatürk۔ یہ جو Ottoman history ہے 600 سال کی، یا تاریخ ہے ریپبلک آف ٹرکی کی 100 سال کی، اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ پہلی تو بہت سی آپ کہہ لیجئے کہ ایسی ایک رانگ نیریٹیوز ہیں جو کہ یہاں غلط العام ہیں، جو کہ ہم خیالات یہاں پہ رائج ہیں کہ جو آٹمن تھے ان کے زوال کے اسباب کیا ہے؟ کیا کوئی یہ سازش کے نتیجے میں زوال پذیر ہوئے، یا کوئی بغاوت ہوئی، یا عورتوں نے وہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ داخلہ دینا شروع کر دیا، یا جو آٹمن سلطان تھے وہ اتنے اب پائس نہیں رہے تھے، اتنے مورل نہیں رہے تھے؟ یہ ایک طریقے کے بیانی جو یہاں پہ آپ سنتے ہوں گے۔ دیکھیے یہ جو سارے چیلنجز تھے، یہ آٹومنز نے 600 سال میں مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں یہ فیس کیے تھے، اور کامیابی سے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی ایک جو ہے نا وہ اب اتنے پائس نہیں رہے تھے، یا وہاں پہ جو ہے نا فوجیں اس طریقے سے نہیں۔ These are things that Ottomans had successfully. That's why, I mean, twice they came back. They were defeated by Timur. They came back. So this really, historically کم از کم یہ جو نیریٹیوز ہیں جو عام طور پہ یہاں کہے جاتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے۔ پھر یہ بھی، لیکن ہم خود بھی اگر دیکھیں جو اتنا ریفارمز کی کوششیں 250 سال تک، وہ کامیاب کیوں نہیں؟ کوپرولو فیملی نے ریفارمز کی کوشش کی، ملٹری ریفارمز کی کوشش، سلیم III، محمود II نے، تنظیمات ریفارمز کی کوششیں ہوئیں، سلطان عبدالحمید II نے دوبارہ سے اسلامک جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی، پھر ینگ ٹرکس نے 10 سال تک ریفارمز کی کوششیں، none of them worked and Ottomans continued to lose۔ تو یہ ریفارمز کی کوششیں ہیں، یہ کیوں کامیاب نہیں؟ ہم نے جو اپنے شروع کے 3 لیکچرز میں جو رائز آف دا ویسٹ کے بارے میں بات کی تھی، آج بھی جہاں سے ہم نے لیکچر شروع کیا، کہ بیسکلی ڈیورنگ دس پیریڈ the West had found a better way of organizing politics, polity, economics and military affairs۔ اب اس کے نتیجے میں آپ صرف ریفارمز کے ذریعے جو ہے نا اپنی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ملٹری ہے، اس کو آپ پرانا سسٹم آف سوسائٹی پہ اگر گرافٹ کرنے کی کوشش کریں گے، that's not going to work۔
جو ماڈرن دور ہے اٹ از ناٹ اے کنٹینیویشن آف دی اولڈ سسٹم آف سوسائٹی اینڈ اٹ از ناٹ اے کنٹینیویشن آف دی اولڈ سسٹم آف پروڈکشن. یہ دونوں جدیدیت اور جو ماضی کا دور ہے دے ورک آن کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرنسپلس. اور جب تک آپ نئے پرنسپلس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے آپ صرف ریفارمز پہ یا گرافٹ کر کے کام نہیں چلا سکتے. ایک انالوجی اگر اس کی دی جائے کہ آپ موم بتی کو جتنا مرضی ریفارم کر لیجئے, موم بتی ریفارم ہو کے کبھی بھی لائٹ بلب نہیں بنے گی. روشنی دونوں ہی دیتے ہیں, موم بتی بھی روشنی دیتی ہے, لائٹ بلب بھی روشنی دیتا ہے, لیکن جو روشنی دینے کا اصول ہے دونوں کا وہ مختلف ہے. That's why these reforms failed. ایک یہ بھی عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ who did it؟ کون سا ایسا سلطان تھا جس نے کہ یہ پالیسیز تھیں, جس نے جو ہے نا یہ کیا. سلطان جو تنظیمات کے سلطان سے اگر وہ یہ نہ کرتے تو اس طریقے سے نہ ہوتا. یا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر سلطان عبدالحمید II جو تنظیمات کی ریفارمز تھیں وہ ہونے دیتا تو ترکی کی شاید وہ حالت نہ ہوتی. اور سب سے بڑھ کے جو الزام دیا جاتا ہے کہ اگر اتا ترک جو ہے نا وہ یہ نہ کرتا تو شاید جو ہے نا آٹومن امپائر اور آٹومن کیلیفیٹ وہ قائم رہتی. دیکھیے یہ کسی شخص کو, کوئی سلطان ہو یا اتا ترک ہو, یہ اس کو الزام نہیں دیا جا سکتا. I mean things had changed, world had changed. جو باقی جو مغربی دنیا تھی وہ آگے بڑھ گئی تھی. اور جو آٹومنز ہیں ان کے بھی جو کمزوری سامنے آتی ہے, معاشی طور پہ کمزوری سامنے آتی ہے, وہ بینکرپٹ ہوئے during the Sultanate of Women. They also went bankrupt in 1875. تو یہ جو ترکی کی آپ کو کمزوری نظر آتی ہے, عسکری کمزوری ہے, مالی کمزوری ہے, and they were poor people in the 19th century. یہ صرف آپ کو مغرب کے مقابلے میں نظر آتی ہے. جو ایسٹرن امپائرز ہیں ان کے مقابلے میں آٹومنز کمزور نہیں ہوئے. جو صفویز ہیں ان کے مقابلے میں جو آٹومنز ہیں اتنی طاقتور رہے, جو مملوکس ہیں ان کے مقابلے میں اتنی طاقتور رہے. تو یہ جو کمزوری بیسیکلی آئی ہے یہ ریلیٹیو تھی, ریلیٹیو ٹو دی ویسٹ. اتا ترک نے بہت سی ریفارمز آ کے کی, اس کا ریپبلکن جو ریفارمز ہیں اس کے دور میں, اس کے بعد عصمت انو نے ان کو کنٹینیو رکھا. لیکن جس طریقے سے ٹرکش ہسٹری, آٹومن ہسٹری انفولڈ ہوئی ہے 1880 سے لے کے 1918 تک, وہاں پہ اس طریقے سے ٹرکی میں ایک کاڈرے پارٹی جو کہ ایک پولیٹیکل فلسفی کو فالو کرتے ہوئے وہ پارٹی ریفارمز لے کے آتی لانگ ٹرم میں, جس میں کنٹینیوٹی بھی ہوتی, جس میں پارٹی اور فوج کے درمیان ہارمنی بھی ہوتی. جو ماڈل آپ کو روس کے اندر نظر آتا ہے, خاص طور پہ جو بڑا سکسیسفل ماڈل آپ کو چین کے اندر نظر آتا ہے, اس طریقے کا ماڈل آپ کو آٹومنز میں نظر نہیں آتا, ٹرکی میں نظر نہیں آتا. اور بیکاز آف دس فیلئر آف ریپبلک آف ٹرکی ٹو فالو a reformist ideology, to have a cadre party, to have the army and the political forces on the same page. اس کی وجہ سے جو ثمرات تھے ریفارمز کے یا آٹومن جو کے بعد ریپبلک آف ٹرکی, وہ اس طریقے سے وہاں پہ نہیں مل سکے جس طریقے سے آپ کو چین میں نظر آتا ہے. ہاں ایک بات جو ہے جو اتا ترکی وہ بیئر آؤٹ کرتی ہے, اس نے اپنے دور میں جو ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ہے اس کی اجازت نہیں دی, اور جیسے ہی عصمت انو کے بعد 1950 کے بعد ڈیموکریسی آتی ہے تو 50 سال تک ٹرکی کے اندر جو ہے نا وہ کیوس آتا ہے. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اب دوبارہ سے وہاں پہ جو اسلامسٹ آ گئے ہیں, خاص طور پہ طیب اردگان, اور اس کی وجہ سے دوبارہ جو ٹرکی کے اندر جو ہے وہ ریوائول آیا, خاص طور پہ اکنامک ریوائول. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردگان از اے ویری پاورفل leader. He is the most powerful politician in Republican history after Ataturk himself. لیکن یہ صرف ایک شخص کی آپ کہہ لیجئے گڈ گورننس سے اور چند پالیسیوں سے اتنا ریوائول نہیں آتا جو آپ کو ٹرکی کے اندر نظر آ رہا ہے. اس کے لیے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہو کہ وہ فاؤنڈیشنز جو کہ لے کی تھیں ڈیورنگ دا ریپبلکن ایرا, ڈیورنگ دا ایرا آف مصطفیٰ کمال اتاترک یا عصمت انو, جہاں بنیادی طور پہ ریفارمز کی گئیں ایڈمنسٹریشن میں, تعلیم میں, صحت میں, انفراسٹرکچر میں, بینکنگ میں, فائننس میں, لاء میں. اگر وہ اصلاحات نہ ہوتی تو صرف ایک گورنمنٹ کو
جو ہے نا چند ریفارمز کر کے یا گڈ گورننس کر کے وہ نتائج حاصل نہ ہو تو جو ٹرکی کے اندر آپ کو حاصل ہو رہے ہیں. پاکستان اس آٹومنز اور جو ریپبلک آف ٹرکی ہے اس کے تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہے، خاص طور پر جن حالات میں اب ہم ہیں. 3 ہم بڑے لیسن جو ہے نا اس ہسٹری سے لے سکتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ تینوں کے تینوں لیسنز ایسے ہیں کہ جو یہاں کے رائٹ ونگ کے لوگ یا رائٹ لیننگ جو نظریات رکھنے والے ہیں وہ شاید ان کو بھی قابل قبول نہ ہوں، جو لیفٹ لیننگ نظریات رکھنے والے لیفٹ کے نظر ان کو بھی قابل قبول نہ ہوں، اور ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کریں گے. ایک یہ خیال کہ اگر دوبارہ سے وہی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پالیسیز ہیں، وہ اخلاقیات کے سٹینڈرڈز ہیں وہ واپس آ جائیں تو پاکستان بھی جو ہے نا وہ اس کا مستقبل بھی تابناک ہو جائے. That's a historical, anomaly کہ how could those institutions which failed the Ottomans themselves for 250 years اب ان کو آپ دوبارہ سے رائج کر کے کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خوشحال مستقبل کے ضامن ہوں گے. That's a contradiction. اسی طریقے سے جو لیفٹ کے ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سیکولرزم از the solution to everything. دیکھیے سیکولرزم بھی جو ٹرکی میں آیا اس کے بھی وہاں پہ اس کے خلاف بھی وہاں پہ جو ہے نا آواز اٹھ رہی ہے، اینڈ اٹ از بیکاز آف دیٹ اس کے جو ریپیکشنز ہیں کہ جو طیب اردگان ہے ہی سو پاپولر. تو این میس اس طریقے سے ویسٹرنائزیشن اور سیکولرائزیشن یہ بھی ایک بلینکٹ آپ حل کسی چیزوں کا نہیں دے سکتے، اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں ٹرکی could adopt those secular یا ویسٹرن ideals because ٹرکی کی جو نیشنلزم ہے اس کی بنیاد پہ ان کی ایتھنیسٹی بھی ہے، ان کی لینگویج بھی ہے، ان کا آٹومن کا کلچر بھی ہے. پاکستان میں آپ کے پاس کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ آپ کے جو 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی الگ الگ ایتھنیسٹیز ہیں، الگ الگ کلچر ہے، ان کی الگ لینگویج ہے. اگر آپ یہاں پہ اس طریقے سے سیکولر پالیسیز اڈاپٹ کریں گے جیسے ٹرکی نے اپنے ریپبلکن دور میں کی تھی، then these federating units really would have a no common bond but is to keep them together. تو یہاں بھی اس طریقے کی آپ کہہ لیجئے ایگزیکٹلی ہم جو پالیسیز ہیں جو کہ کیمالسٹ پالیسیز ہیں یا لیفٹ لیننگ پالیسیز ہیں وہ بھی ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ان کی اجازت نہیں دیتی. اور تیسرا جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے یہ کہ آپ ریپبلکن کا دور دیکھ لیجئے، کمال اتاتürk کا دور دیکھ لیجئے یا عصمت انونو کا دور دیکھ لیجئے جو کہ وہاں پہ لیفٹ لیننگ یا سیکولر پالیسیز جن کو کہتے ہیں وہ دور دیکھ لیجئے، وہاں سنگل پارٹی کا دور تھا، they did better. یا آپ طیب اردگان کا دور دیکھ لیں، he is a right leaning politician لیکن he has again gone back to the single party model. اس کو accuse کرتے ہیں authoritarianism میں bringing back to single party model یا سلطان بننے کے، لیکن دونوں ہی right leaning ہو یا left leaning ideology ہے. The people are always better served, at least in Turkey's example, under a single party model than a multi-party and adult franchise democracy. اور ہم جو کہ ٹرکی کی طرح اس طریقے سے ہمارے پاس وہ روایات بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ نہ آٹومن روایات ہیں، نہ کلچرل روایات ہیں، نہ ریپبلکنزم جو ریفارمز ہوئی ہیں وہ بھی نہیں ہوئی. اور اگر ہم یہاں سے 75 سال سے کوشش کر رہے ہیں ملٹی پارٹی اڈلٹ فرینچائز ڈیموکریسی چلانے کی تو اس کا نتیجہ یہاں بھی وہی نکل سکتا ہے جو ٹرکی میں نکلا تھا 1950 آنورڈز، پولیٹیکل chaos and economic ruin. Now how can we solve these problem کہ رائٹ ویننگ جو اصلاحات ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتی، لیفٹ لیننگ بھی نہیں ہو سکتی، جو ملٹی پارٹی ڈیموکریسی اڈلٹ فرینچائز وہ بھی اس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کے صحت، تعلیم، روزگار کی ضامن نہیں ہو سکتی. تو is there a solution to the conundrum of Pakistan؟ اس کا جواب پھر جو آنے والے ہمارے 5 لیکچرز ہیں جو لاسٹ سیکشنز ہیں اس میں دیں گے. اور آج کے اس بات کے ساتھ ہی ہم آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرتے ہیں. کوشچن سردار صاحب تھینک یو ویری مچ اگین. بہت آپ نے 1000 سال تقریباً 500 سال آٹومن امپائر کے اور یہ ماڈرن جو 19ویں 20ویں صدی سے آپ ہم نے چلا کے آگے لے گئے.
سوچ میں یہ رہا تھا کہ یہ جو آٹومن امپائر کی تحلیل ہے یہ بہت ماڈرن ایریا میں ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ آف میڈیول ٹائمز اور اولڈن ٹائمز, وی آر ٹاکنگ آف 15th century, 16th century, 17th century, 18th century and good part of 19th century also, اور into the 20th century. 1920 میں ٹریٹی آف فورسیلز ہوئی اور یہ سب کچھ. تو اٹ از امیزنگ ہاؤ اٹ دی آٹومن امپائر میلٹڈ ڈاؤن کنٹینیوسلی اوور سینچریز. سوچ میں یہ رہا تھا کہ ایک اسپیکٹ جو پاکستان اور ترکی میں کامن رہا ہے ان گورننس, ویسے تو نام ترک ہیں, نام سلجوق ہیں, نام کوسیکس ہیں, وہ لوگ اور ہیں, ہم لوگ اور ہیں, ان کے ڈائنامکس علاقے کے اور ہیں, ہمارے ڈائنامکس علاقے کے اور ہیں. ادھر مولوی بہت زیادہ حاوی ہیں, ادھر انہوں نے مولویوں کو تھوڑا پرے کر دیا ہے. تو ایک چیز جو کامن تھی ٹرکش ڈیموکریسی میں اور پاکستان ڈیموکریسی میں بھی کنٹینیو کر رہی ہے, وہ فوج کی انٹرفیئرنس ہے. اور ترکی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اردوغان نے جو اسٹرگل کی ہے, آپ کی ٹاک میں اس کی کچھ تو انڈیکیشن آئی ہے, وہ اس اسٹرگل کے اندر اس نے جس طریقے سے فوج سے جان چھڑائی ہے الیکشن کرا کے, اور دوسرا جو امریکہ نے اس کے خلاف کو کرنے کی کوشش کی تھرو دی اولڈ ٹرکش ایئر فورس آفیسرز, جس طریقے سے اردوغان نے جس دلیری سے اس کو ڈیفیٹ کیا. تو ہمارا اردوغان تو بیٹھا ہوا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے, اور جو ہماری فوج ہے وہ پھر اتم ہو گئی ہے اور اپر ہینڈ. تو کہنے کو تو وہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ہے, لیکن یہ چل نہیں رہے بیکاز اس کی فریگمنٹیشن جو ہے وہ پہلے انہوں نے MQM بنائی, پھر حقیقی بنائی, پھر ابھی PTI حقیقی بن رہی ہے. جو ایک اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے اس کے اسپلنٹر گروپ تو وہ آگے لاتی ہے فوج. تو جب تک یہ ہے تو اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں, اور ہم ترکی سے کیا لیسن لے سکتے ہیں, ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ فار ریئل ڈیموکریسی وداؤٹ دی انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس. اور اس میں خاص طور پہ آپ کو جو پاکستان کے لوگوں کی انرٹنیس ہے, ان کی جو عدم دلچسپی ہے ڈسپائٹ اتنے زیادہ مصیبتوں کے, وہ بھی میں سامنے لاؤں گا کہ آخر کرنا تو لوگوں نے ہے. جی, تو لوگوں پہ تو اتنی مصیبتیں تو چپ کر کے بیٹھے ہیں, دونوں اسی کے. تھینک یو. چیف صاحب, یہ جو وہاں پہ ڈیموکریسی ترکی میں, یہ بہت ایک 25 سال تو آپ کہہ لیجئے کہ اتاتورک اور عصمت انونو کا آپ دیجئے 1924 سے 1950 تک. یہ دور ہے کہ جو ایک ہی پارٹی اور مور اور لیس ایک ہی پالیسیز, جو کیمالزم کی 6 ایروز آف ریفارمز اس کو کہتا تھا, پاپولزم ہے, لائسٹزم ہے. لائسٹزم از دی ٹرم فرینچ یوز sort of next form of secularism کہہ لیجیے. اسٹیٹزم ہے, پاپولزم ہے. اس کی بنیاد پہ جو ریفارمز آئی ہیں ٹرکی کے اندر, بیسک ریفارمز, وہ پاکستان میں آ ہی نہیں سکی. اب اگر اردوغان نے آ کے بہتر پرفارم کیا ہے, تو جب تک وہ ریفارمز نہ ہوتی, بیسک ریفارمز ہوتی, I do not think Erdogan could have either performed so well or stood up to the army. اس کی انالوجی آپ یہ لے لیجئے, ہم نے یہاں پہ چین کا بھی ذکر کیا کہ چین میں جو بیسک ریفارمز آئی ہیں, اصلاحات آئی ہیں, پرانا نظام ختم کیا گیا, فیوڈلزم ختم کیا گیا, نئی بیوروکریسی بنی, تعلیم کی, صحت میں جو ریفارمز آئی ہیں, that came all under the time of Mao Zedong. اور ان ریفارمز کا جو اکنامک بینیفٹ آ کے لیا ہے پھر وہ ڈینگ زیاؤپنگ نے لیا. تو کچھ یہی جو آپ انالوجی اگر اس کو آپ اپلائی کریں ٹرکی کے کانٹیکس میں, تو جو بیسک ریفارمز ہوئی ہیں 1924 سے لے کے 1950 تک, ان ریفارمز ہی کے نتیجے میں کچھ حد تک پرفارم کر سکا طیب اردوغان. اور پھر 2016 میں جس کے خلاف کو ہوئی ہے, he could mobilize the people as well, کیونکہ اس نے بہرحال جو اکنامکلی ایڈمنسٹریٹیولی ڈیلیور بھی کیا. پاکستان میں آپ
کون سا ایرا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیسک ریفارمز پاکستان کے اندر آ چکی ہیں؟ کیا یہاں پہ اس طریقے سے فیوڈلزم ختم ہوا جو کہ چین نے ختم کیا تھا؟ ترکی میں اس طریقے کا جو ہے نا وہ تھا ہی نہیں. جو ڈاگمیٹزم ہے، کیا کسی فورس نے آ کے اس ڈاگمیٹزم کو ختم کیا جو کہ ترکی میں زیادہ انفلوئنشل تھا، چین میں اس طریقے سے نہیں تھا؟ اس طریقے سے آپ نے ہمارے ملک میں کوئی اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوئیں جو کہ آئیڈیالوجیکل بیس بھی ہوں، ناٹ جسٹ دا کنٹینیوٹی آف دا پاسٹ. تو یہ جب تک بیسک ریفارمز یہاں نہیں ہوں گی تو صرف آپ کہہ لیجئے کہ الیکشن یا ملٹی پارٹی ڈیموکریسی وہ کبھی بھی پرفارم نہیں کر پائے گی. اور اگر وہ پرفارم نہیں کر پائے گی تو بائی ڈیفالٹ یو وڈ ہیو ٹو گو اینڈ ٹو دی اونلی فورس دیٹ دیر از، دی آرگنائز فورس دیٹ دیر از. اور نہ صرف یہ کہ سیاست میں ہم اس کی طرف جاتے ہیں، جہاں بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے، نیشنل کرائسس، ہم اسی کی طرف جاتے ہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایز ٹو لیفٹ بائی. تو یہ جو ٹرکی میں ہم مماثلت دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ جو بیسک ریفارم جو ہے نا آئی تھیں، اس کے باوجود بھی وہاں پہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی نہیں چل سکی. تو پاکستان میں تو وہ ریفارمز بھی نہیں آئے، ہمارے پاس تو وہ ہیریٹیج بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ کلچر بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یونیفارمٹی بھی نہیں ہے. یہاں تو جو ایرا وہاں پہ 1950 ٹرکی سے چلا 40 سال تک کا، یہاں پہ تو اگر اور ہم نے چلانے کی کوشش کی تو جو نتائج ہیں وہ اس سے بھی بھیانک آئیں گے. اور شروعات جو ہے نا وہ تو ہمیں آلریڈی یہاں نظر آ رہی ہے. آپ کا لیکچر سن کے بہت مزہ آیا، کافی ہمارے علم میں اضافہ ہوا. تو میرا سوال آپ سے ہے، بلکہ آپ کی رائے ہے سمپلی، کہ آپ پاکستان کے لیے کون سا سسٹم سمجھتے ہیں اچھا ہے، پارلیمانی یا پریزیڈنشل؟ اور اگر پریزیڈنشل ہے یا پارلیمانی ہے تو آپ کی نظر میں وہ کیوں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ایک اور کویسچن ہے کہ پاکستان میں آپ پارٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان میں کل میں سرچ کر رہا تھا ویسے گوگل پہ، تو تقریباً 160 پارٹیز پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. تو کیا 160 پارٹیز پاکستان کے رجسٹر ہونا اچھی بات ہے، یا یہ بھی ایک جمہوریت کو دھچکا ہی ہے؟ اور ساتھ میں تھوڑا گورننس کے بارے میں بتا دیں کہ اگر ہم جو ریفارمز طیب اردگان وہاں پر کر رہے ہیں تو اگر پاکستان میں کریں گے تو کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں بہتر کہ نہیں؟ تھینک یو جی. دیکھیے یہ ایک بڑے ریڈکشنسٹ قسم کے آپ کے سوال ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سسٹم ہے یا ہے، اس کے علاوہ بھی تو کوئی ہو سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں کہ جو باقی ہمارے آنے والے 5 لیکچرز ہیں ان میں آپ تشریف لائیے، تو ان چیزوں کا جواب ہم جو ایک کہہ لیجیے ریٹوریکلی نہیں بلکہ ہسٹوریکلی، فلسافیکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشلی اس حوالے سے دینے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے لیے کون سا نظام بہتر ہے، گورننس میں کس قسم کی تبدیلیاں لانی چاہیے بنیادی طور پہ. اور جو پرانے ہم نے ٹاکس کی ہیں چین کے بارے میں، جاپان کے بارے میں، روس کے بارے میں، بہت سے سوالوں کے آپ کے جواب یا تو ان میں موجود ہیں جو آنے والے 5 لیکچرز ہیں ان کے دوران. تھینک یو. سر کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے ٹرکی کی، اس میں ہم نے لیکچرز کے سٹارٹ میں جب سیکھنا شروع کیا تھا کہ 3 بیسک پروسیسز ہیں جس سے گزریں گے، ماڈرنٹی، انڈسٹریلائزیشن اینڈ ڈیموکریسی. تو آئی پرسنلی کوڈ فٹ ٹرکی دیز 3 فریمس. یہاں پہ ابھی کرنٹلی کس سچویشن پہ فال کر رہا ہے، اس سے ریلیشن میں خود یہ دیکھ سکتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا دور ہے ٹرکی سے بھی. جی دیکھیے ٹرکی میں جو ماڈرنائزیشن ہے اس کا عمل، آپ جو ملٹری ماڈرنائزیشن ہے وہ تو نظام جدید دیٹ 1789 سے، اس نے 1792-93 میں جو ہے نا یہ شروع کیا. جو ملٹری ماڈرنائزیشن ہے وہ عمل شروع ہوا، تنظیمات میں ماڈرنائزیشن کا عمل شروع ہوا، اور خاص طور پہ جو اتاتürk کے ریپبلک کا دور ہے اور عصمت انہوں کا ریپبلک کا دور ہے، دس پیریڈ یو کڈ کال دی ماڈرنائزیشن. اور انڈسٹریلائزیشن بھی اتاتürk ہی کے دور میں. شروع میں تو بڑی اسٹیٹ لیڈ بھی تھی، اور خاص طور پہ جب گریٹ ڈپریشن کے دور میں، بٹ ایٹ دی اینڈ ہی آلسو الاؤڈ دا مارکیٹ فورسز اور باہر سے انویسٹمنٹ بھی. بہت سی جو ٹرکی کی انڈسٹریز ہیں، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے، ٹوبیکو کی انڈسٹری ہے، اس کی فاؤنڈیشن پھر اسی ریپبلکن دور کے اندر جو پڑی تھی. تو سوشلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن اس دور سے ٹرکی 1924 سے لے کے 1950 تک کچھ حد تک گزرا ہے.
لیکن ہاں اس طریقے سے اور اس گہرائی کے ساتھ نہیں گزر سکا جس طریقے سے آپ کو چین میں نظر آتا ہے یا آپ کو روس میں یا جاپان میں نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے جب یہاں پہ ڈیموکریٹائزیشن 1950 کے بعد ہوئی تو کیونکہ ریفارمز اتنی بنیادی لیول کی نہیں تھیں تو تھنگس اسٹارٹ ٹو انریول. اور اب بھی آپ کہہ لیجئے کہ پرابلی ماڈرنائزیشن اس طریقے سے ہے لیکن آلموسٹ ایٹ اسٹاپڈ. کچھ انڈسٹریلائزیشن ہے لیکن اسٹیٹ لیڈ اس طریقے سے نہیں ہے. اور ڈیموکریٹائزیشن ہو نہیں سکتی کیونکہ پہلی 2 ریفارمز کیے بغیر اگر اب ٹرکی میں دوبارہ سے آپ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی لے آتے ہیں دیر ول بی پولیٹیکل کیوس جو کہ 1970s میں 80s میں وہاں پہ سڑکوں پہ جو لیفٹ اور رائٹ کے جو اسپلنٹر گروپس تھے they would have street fights, burning, looting, arsons and so on and so forth. تو وہ وہاں پہ لے کے نہیں آ سکتے. تو یہ جو 3 سٹیجز ہیں ماڈرنائزیشن کی, انڈسٹریلائزیشن کی اور ڈیموکریٹائزیشن, انفارچونیٹلی ٹرکی میں اس طریقے سے فالو نہیں ہوئی. اینڈ وائی؟ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے پارٹی ٹو ٹیک دا پروگرام فارورڈ. کیونکہ کسی ایک شخص کی زندگی میں یہ پروسیس پورا ہونے والا نہیں ہے. ترک نے 14-15 سال جو کرنا تھا کر دیا, عصمت انہوں نے کر دیا 10-12 سال. بٹ دیٹ ٹیکس جنریشنز, دیٹ ٹیکس کنٹینیوٹی, دیٹ ٹیکس دی آرمی اینڈ دی پولیٹیکل فورسز ٹو بی آن دا سیم پیج. ٹرکی کے اندر وہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ ٹرکی کے ماڈل کے جو کچھ آپ کہہ لیجیے شارٹ کمنگز ہیں اس کی وجہ سے ٹرکی از ناٹ اکنامکلی اٹس ناٹ بیڈ پرفارمر. ابھی وہاں بھی مچ بیٹر دین پاکستان آف کورس. وہاں پہ جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہوگی آئی تھنک نامنل میں کچھ $12,000-13,000 ہوگی. اور پی پی کے حوالے سے نارملی جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں ان کی 3 to 5 times دیٹ مچ ہوتی ہے. سو دیر مچ بیٹر, دیر ناٹ بیڈ اکانومی. لیکن اس طریقے سے جو OECD کی کنٹریز کے مقابلے میں جو ٹرکی کا پوٹینشیل ہے وہ ابھی تک کہہ لیجیے کہ پوری طریقے سے ریئلائز نہیں. السلام علیکم. سعدیہ کمال, جرنلسٹ ہوں. ویسے تو ترکی جب میں گئی تو مجھے ترکی کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور ترکی کو جب دیکھا جائے تو ترکی مشرق اور مغرب کا خوبصورت اور حسین ترین امتزاج نظر آتا ہے. اور جتنی عزت میں نے 6-7 ممالک میں گئی ترکی میں دیکھی پاکستانیوں کی, وہ مجھے اب تک بھی میں اس کو بہت ہی یقینی طریقے سے 6-7 سال بعد بھی محسوس کر سکتی ہوں. سبز پاسپورٹ کی ترکی کے علاوہ شاید ہی کسی اور ملک میں اتنی عزت ہوتی ہو. اچھا, ترکی کے آپ نے ابھی ایک تو سوالات بہت سارے آئے میرے ذہن میں. جیسے آپ نے کہا کہ یہاں کا کلچر نہیں ہے, حالانکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں, میں کلچر لور ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں آپ 4 فیڈریشنز کی بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں بینگ سرائکی کہ ایک اور فیڈریشن جو ہمارا صوبہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور ہمارا کلچر بھی, سب جتنے بھی ہیں خوبصورت ہیں. تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ کیونکہ جب میں نے انقرہ میں وہاں پر دیکھا کہ ترکش زبان سے لوگوں کو اتنی محبت ہے کہ استنبول میں تو پھر بھی اردو یا انگریزی لوگ بول سکتے ہیں, جبکہ میں رومی کے ادھر گئی تو وہاں پر کونیا میں آپ یقین جانیے وہاں پر انگریزی بھی کسی کو نہیں آتی تھی, کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرے لیے وہاں سے واپس آنا انقرہ کی طرف محال ہو گیا کہ میں جاؤں کیسے, کہ خوش قسمتی کہ ایک اسٹوڈنٹ ایران کی تھی جس نے مجھے گائیڈ کر دیا. تو یہ جو ایتھنک ایشو ہے, تو کیا یہ پاکستان میں جو آپ نے ریفارمز کی بات کی ہے, تو ہم اس میں رہتے ہوئے ہمارے بہت خوبصورت کلچرز ہیں, رہتے ہوئے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان ریفارمز پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں آئے کام کر سکیں؟ جس طرح ابھی میں یہ گوگل پہ دیکھ رہی تھی کہ جو رجب طیب اردگان ہیں وہ غیر ملکی صدر, پہلے ایسے صدر ہیں جنہوں نے پاکستان کے ادھر آ کے 4 دفعہ سب سے زیادہ خطاب کرنے والے صدر بن چکے ہیں. اور خان کی حکومت میں سب سے زیادہ چین کے ساتھ مختلف جو معاہدات بھی ہوئے ہیں, اور اس میں ایک معاہدہ پاکستان ترکی فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہونے جا رہا تھا, اب نہیں پتہ کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. اور اسی طرح سے پاکستان ایران ترکی کارگو ٹرین سروس کی بحالی پر بھی بات چیت ہو رہی تھی. اسی طرح سے میرے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ میں وہاں جب گئی تو ٹورزم مطلب چھوٹی چھوٹی سی بھی جگہیں ہسٹوریکلی اس طرح سے وہ دکھائی جاتی تھی, اس کی امپورٹنس بنا کے
تو پاکستان میں تو بھری پڑی ہیں, ہر موسم بھی اور ہر طرف آپ جہاں بھی جائیں, آپ چاہے چولستان کی طرف جائیں, آپ ناردرن ایریاز کی طرف جائیں, ہم اگر ٹورزم کی طرف دیکھیں تو کیوں نہیں پاکستان میں, جب ان دونوں ملکوں کی دوستی بھی بہت ہوئی اور 1951 سے ان کی دوستی بھی ہے, 1954 سے ان دونوں کے درمیان معاہدہ بھی ہو چکا ہے, تو پھر یہ آگے کچھ نہ کچھ چیزیں پاکستان وہاں سے کیوں نہیں لے رہا اتنی دوستی کے باوجود؟ اور ریفارمز میں آپ بتائیں کہ آگے ہونا کیا چاہیے, اگر اب تک جو چیزیں نہیں ہوئیں, جو ڈفرینٹ جو ہماری ریفارمز اب تک نہیں ہیں, بہت ہرڈلز ہیں, مشکلات ہیں, آپ بتائیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ پاکستان ایسی کون سی ایسی چیزیں یا جو آپس میں جو معاہدات ہوئے ہیں کہ عمل کر سکتا ہے, ہم کچھ تو کر سکتے ہیں. تھینک یو. سوری, آپ کا نام؟ سید, ہونا کیا چاہیے یہ پچھلے 8 لیکچرز میں بتا تو میں چکا ہوں, جو سمجھنے والی بات ہے کیا ہونا چاہیے. اگلے جو 5 لیکچرز ہیں اس میں اور ایکسپلیسٹ ہو جائے گا. دیکھیے, جو کیا نہیں ہونا چاہیے وہ ساری باتیں جو ہے نا ہم نے بہت سے ملکوں کے جو حوالے دے کے تاریخ پڑھ کے ہم نے سیکھ لی کہ کیا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا نہیں ہونا چاہیے لے دے کہ جو ہے واحد آپشن رہ جائے گی, پھر وہی ہونی چاہیے. تو وہ آپشن کیا ہے؟ گریجولی دیکھیے, کسی ایک فکسڈ اس کی صورت میں نہیں, کسی ریٹوریکل صورت میں, لیکن فلسافیکلی وائی دیٹ ہیز ٹو بی. دیکھیے, ہم جو ساری اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کا 13 لیکچرز کے بجائے 13 منٹ میں بھی اس کا جواب آ سکتا. اس کا کیا ہونا چاہیے پاکستان میں, کیا علمات یہاں جی صدارتی نظام لیں, 13 سیکنڈ بھی نہیں لگے. لیکن یہ تو ریٹوریکل بات ہے. I mean, why Ottoman Empire collapsed? کیونکہ وہاں کے جو سلطان تھے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ ایسے جوابات سے ہٹ کے ہی ہم نے اتنی جو کوشش کیا, آپ کو ہم نے آج دعوت دی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی گفتگو کر سکیں, دنیا کی تاریخ کو دیکھیں, مغرب کی تاریخ کو دیکھیں. پہلے 3 جو ہمارے لیکچر سے, all we looked at as the rise of the West. Why are they so powerful? یہ کہہ دینا کہ جی وہ یہاں سے لوٹ کے لے گئے, that's way powerful. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ رانگ ہمارے نیریٹیوز ہیں. Basically in the last 8 lectures we have tried to dismantle all those false narratives. So finally at the end, we could say, what is finally left, which has worked for Japan, which has worked for China, which has worked to a certain extent for Turkey, which hasn't worked for Egypt, all those things. اور یہ جو آپ کی بات ہے کہ کیا یہ زبان اور یہ جو کلچر ہیں پاکستان کے مختلف, ان کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ریفارمز ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل ہو سکتی. لیکن آپ نے یہ بھی خود ہی آپ نے بات کی کہ پاکستان میں مختلف زبانیں ہیں, کلچرز ہیں, اور ٹرکش کے لوگوں کو اپنے زبان سے بہت محبت ہے اور وہ ایک ہی زبان. سو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ کیپس آل دیز پیپل ٹوگیدر. دیر ایتھنیکلی دے آر ٹرکس. دیکھیے, جب ٹرکی میں وہاں پہ آٹومن امپائر زوال پذیر ہو رہی تھی 1880 کے بعد اور ختم ہونی شروع ہوئی, وہاں پہ آٹومن ینگ ٹرکس نے شروع کی موومنٹ, اور 1924 تک اس دوران جو ٹرکی ہے ان کا جو ذہن ہے, جو ٹرکس ان کا ذہن ہے, وہ آٹومنزم سے ہٹ کے ٹرکش نیشنلزم کی طرف ہے. Now they did not really look to themselves as Ottomans and Muslims and defenders of Islam. No. Now they started to look themselves as Turks first. اور ہمارا جو ان کا نوک تھا کہ ہمارا جو ہوم لینڈ ہے, دس از دی انادولو جس کو وہ کہتے ہیں, دس از آر ہوم لینڈ. اینڈ واٹ واز دا بیسس آف دیٹ نیشنلزم؟ لینگویج, ایتھنیسٹی, آٹومن کلچر, اینڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اسلامک کریڈینشل ایز ویل. اور جس شخص نے ان تمام ایلیمنٹس کو اکٹھا کر کے ٹرکش نیشنلزم کی بنیاد ڈالی, ان کو وہاں کے آپ علامہ اقبال بھی کہہ سکتے ہیں. گوک تھا, 1908 میں, میں نام اس کے جو ہے نکل رہا ہے, نہیں جی, ہاں, ضیاء گوک الپ. گوک آسمان کو کہتے ہیں, الپ از ایگل, تو وہ یہ اس کا پین نیم تھا, ضیاء گوک الپ. شاعر بھی تھا اور اتاتürk اس کے خیالات سے بڑا جو ہے متاثر بھی تھا. تو اس دوران جب باقی چیزیں جو ہے نا وہ ہٹتی چلی گئیں, تو وہاں ٹرکش نیشنلزم کی بنیاد رکھی, لینگویج پہ, ایتھنیسٹی پہ, آٹومن کلچر پہ. بٹ
these are the things, they have in common. What do we have in common? جی ہسٹوریکل ایونٹس کی روشنی میں آپ نے بتانے کی کوشش کی, اس کے زوال کی. یہاں پر جو نیریٹو مقبول ہے, اب آئی ڈونٹ نو کہ ٹرکی میں جن لوگوں کی خلافت اور سلطنت گئی وہاں پر وہ اس کو جانتے ہیں یا نہیں. ہمارے ہاں تو ولن بلا کے پیش کیا جاتا ہے لارنس آف عربیہ کو اور مصطفیٰ کمال کو, کہ ان دو حضرات ایک نے سازش کی اور ایک نے ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کیا, اور اس کی نتیجے میں جو ہے وہ خلافت اور سلطنت دونوں چلی گئی. تو اس کو ذرا آپ بتائیں کہ ٹرکی کے جو نیشنلسٹ حضرات ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. اگر لارنس آف عربیہ کی فلم نہ بنتی اور اس میں پیٹر اوٹول اتنا کردار نہ ادا کرتا, اس کو آسکر نامینیشن نہ ملتی, تو شاید لارنس آف عربیہ ہم بات بھی نہ کر رہے ہوتے. اس نے کتاب ضرور لکھی, 7 Pillars of Wisdom. فرسٹ ورلڈ وار میں there were 3 major campaigns, Caucasus campaign, اور a campaign in Palestine and Sinai, and third is Gallipoli. جو Caucasus campaign تھی campaign in the Sinai and Gallipoli. Arab is to the east of that. یہاں پہ اور جو فرسٹ ورلڈ وار میں جو مین تھیٹر ہے وار کا, دیٹ از ان یورپ. جو آٹومن کا تھیٹرز ہیں, جو تینوں تھیٹر, دیز آر دا سیکنڈری تھیٹرز. ان سیکنڈری تھیٹرز میں بھی ایک سیکنڈری تھیٹر کا ایک سیکنڈری تھیٹر, دیٹ از دی عرب ریوولٹ. اس میں بھی ہی واز اے مائنر آفیشل, اور ہی واز ڈسمسڈ. اس کی جو رپورٹس ہیں ایون بائی ہز آفیسرز کہ وہ ایگزیجریٹ کرتا. اینڈ آنیسٹلی nobody took him all that seriously, جب تک کہ وہ سیلف آپ کے اس کو پروجیکشن کا جو ہے نا بڑا ایک شوق تھا. اور اس کے بعد پھر فلم بننے کے بعد یہ آگے. ادروائز ایک کرنل کے, he was an archaeologist basically, تو ایک کسی کرنل کی سازش تھے, اگر ایک اتنی بڑی امپائر جو کہ 625 سال قائم رہی, اگر وہ گر سکتی ہے تو پھر تو اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اس قسم کی اس سازش سے ایک شخص بالکل نہیں ہو. اور پھر یہ جو اتاتورک کی بات کی کہ آل دا بلیم از لیڈ آن اتاتورک, جو ٹریٹی آف سیوری ہے وہ اتاتورک نے نہیں سائن کیا تھا. اٹ واز سائن بائی دی کیلف اینڈ دا سلطن. اور جو پارٹیشن آٹومن امپائر کی ہے وہ تو ٹریٹی آف سیوری میں آؤٹ لائن ہوئی بھی ہے. اینڈ دی کیلف اینڈ دی آٹومن ایکسیپٹڈ دیٹ. اور یہ جو ایکسیپٹ کیا ہے کیلف اور سلطن نے اس ٹریٹی آف سیوری کو, بیسیکلی تک اس کے خلاف اٹھے. اور اس کے بعد اگر آپ اتنا بھی کہتے رہیں کہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئی اتاتورک کے خلاف یا جو نیشنلسٹ فورس ہے ان کے خلاف جہاد کے لیے اٹھے, people never listened to those people in the Constantinople, never again. After the Treaty of Sevres, جو دل میں ٹرکس کے دل میں جو اصل حکومت تھی وہ پھر نیشنلسٹ کے پاس تھی اور انقرہ میں تھی. انہوں نے جو سیورا پہ سائن کر کے اپنا بیانیہ جو ہے نا they lost it. So, لیکن جو اصل جیسے ہم نے بات کی کہ بیسیکلی ہو رہی ہے, دیکھیے Ottoman Empire was not the only empire to be dissolved after the World War. Russian Empire, that was dissolved. Austro-Hungarian Empire, that was dissolved. And China, more or less at the same time, they lost their imperial system 2,000 years old. So something was happening in history that all these empires, their time had come. Nation states, they had to emerge. تو وہ پروسیس جو کہ یورپ میں شروع ہو چکا تھا کئی 100 سال پہلے, آٹومن امپائر میں وہ خیالات آنے شروع ہوئے, پرٹیکولر نیپولین کی انویژن کے بعد سے. شروع میں جو کرسچن وہاں پہ سبجیکٹس تھے, آرتھوڈاکس تھے یا آرمینین اپوسٹولک چرچ کے فالوورس تھے, دے بیکیم, وہاں پہ نیشنلسٹ فیلنگ جو ہے نا وہ آنی شروع ہوئی. عربس میں شروع میں نہیں آئی, یہ عربس میں آنی شروع ہوئی ہیں جو ان کو شکست ہوئی ہے لیبیا میں, اس کے بعد انہیں شروع ہوئی. اور جو شریف مکہ تھے وہ ہی
شریف مکہ بھی اور یہ جو عربs ہیں they initially they up until 1880s میں 1890s میں 1900s میں بھی they were with the Ottomans. Why? ان کے اکنامک انٹرسٹ تھے. وہ جو وہاں پہ قافلے آیا کرتے تھے, ان کی ٹرانسپورٹیشن کی, ان کی جو فوجیں رکھنے کی ان کو اجازت تھی, ان کو پروٹیکٹ کرنے کی, the economic interest of these sharifs they were tied with the Ottomans. So initially they were not against the Ottomans, لیکن جب ان کو یہ نظر آنے لگا کہ اب Ottoman Empire نہیں رہے گی, then they hedged their bets and and they negotiated and they kept talking with both of them, with the Ottomans and with the British as well, up until the very end. And the Ottomans knew that as well. لیکن ہاں ایک شخص کے بے شک وہ لارنس آف عربیہ ہو یا وہ مصطفیٰ کمال ہو, نہ تو ایک شخص اتنی بڑی امپائر جو ہے نا وہ گرا سکتا ہے, وہ بے شک یورپین ہو یا وہ پاکستان. سوری سر, میں اپنی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بتاؤں گا. جو آپ نے سارا لیکچر دیا ٹرکی پہ نا, تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سر پہلے تو ترکوں نے جب یہ چیز ختم کی کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں اور بیسیکلی آئے کہ ہم ترک ہیں اور اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ادھر چینج آیا. اور سیکنڈلی جو آپ بات کر رہے ہیں سنگل جو ہے پارٹی ایک ہوئی, مطلب ملٹی پارٹیز نہیں ہوئی, کیوس ختم ہوا تو ٹرکی نے کیا. اور تھرڈ بات جو ہے کہ اردگان اکیلے کی یہ ساری محنت نہیں ہے, اس کے پیچھے اتاترک کی محنت ہے. اس کے پیچھے جو ریفارمز آئے, جیسے اتاترک نے قرضے لیے ان سے, دوسری کنٹری سے لیے, اور اینڈ پہ بینک کرپسی فائل کر دی, اپنے ملک کو سدھار کے بینک کرپسی فائل کر دی کہ یہ میں تو نہیں دے سکتا. جو کہ اب پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, آلدو ادھر لوٹا زیادہ جا رہا ہے لیکن کام زیادہ کم ہو رہا ہے, لیکن بینک کرپسی فائل کرنے والے ہیں یہ لوگ بھی. تو سر اس سے ایک اور چیز میں بولنا چاہوں گا کہ عسکری تو سر آتی ہے نا, جب ایک کیاٹک ماحول آتا ہے, جب وہ بتا رہے تھے 160 پارٹیز ہیں ہمارے پاکستان میں, ایک اوپر جائے گا تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچے گا, تو عسکری نے تو پھر سر ملک کو بچانا ہے نا, وہی ایک ملک میں رہے گی, اسی نے پھر وہ تو سر یہ سوئس بینک میں اپنے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, تو وہ نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے تو سر پھر ملک کو جو ہے نا وہ بچانا ہی ہوتا ہے نا. جی جی, یہاں ہم بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ کسی شخصیت پارٹی لیفٹ رائٹ کی اس کی اتنی بات نہیں کرتے. تاریخی طور پہ سمجھنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ مثلا یہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی اگر نہیں چلی ٹرکی میں, یا ہم نے جو ماضی میں اور ملکوں کی بھی مثال لی, کہیں آپ لے کے دیکھ لیجئے, کہیں دیکھ لیجئے, کہیں نہیں چلی. ایجپٹ کی ہم نے ذکر کیا, ایجپٹ میں 1923 سے لے کے 1952 تک کیوس. ہم نے چین میں ذکر کر لیجئے, چین کے اندر جب تک یہ 49 تک نہیں آیا کیوس. یہ رشیا میں after the dissolution of the USSR from 1991 up until rise of Putin in 1999-2000, it was extreme political chaos, economic meltdown, inflation, poverty, and then afterwards we see a strong man emerging. تو بیسیکلی سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیا کنڈیشنز ہیں جب تک پوری نہیں ہوتی کہ اس وقت تک آپ یہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی, اڈلٹ فرینچائز ڈیموکریسی جو ہے نا وہ چل نہیں سکتی. اس میں کسی ایک پارٹی کو الزام دینا, کسی ایک شخص کو الزام دینا, یا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو الزام دینا کہ وہ آ کے مداخلت کرتی ہے. مثلا جب 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی ون ان ٹرکی, شروع میں تو جو ریفارمز ہو چکی تھی اس کی بیسس پہ they did quite well economically as well. But then later on economically بھی جو collapse ہونا شروع ہو گیا. There was also a pogrom of the Greeks during the 50s. تو جب آپ یہ جمہوری اس طریقے کی فورسز کو بالکل اوپن کر دیتے ہیں, بعض جمہوری فورسز ہیں وہ جمہوری طریقے سے انتقام لینا چاہتی ہیں. جو چائنیز ہیں دے سے کہ جی اگر ہم یہاں ملٹی پارٹی ڈیموکریسی لے آئیں گے, مے بی یو ول ہیو ایلیمنٹس ان چائنا who would want to invade Japan to اپنی جو ہیمیلیشن ہے اس کو جو ہے نا کریکٹ کرنے کے لیے. تو all these forces جو ہے نا جب تک آپ پوری تاریخی تناظر میں دیکھیں گے we have to see why it doesn't work. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ it doesn't work. Multi party adult franchise democracy is not working in Pakistan. But we have to understand why it doesn't work.
تاکہ پھر جب اگر اس کی آلٹرنیٹ دیں تو اس کے پیچھے کوئی جو ہے نا تاریخی طور پہ فلسافیکلی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بھی. چھوٹا شارٹ سا کوشچن ہے وہ یہ کہ جو یہ فنومینا سارا ہوتا رہا ہے جو ترکی میں پیسٹرلائزیشن کا اس میں جو یہ انہوں نے یورپین یونین کے لیے جو ممبرشپ کے لیے جو ٹرائی انہوں نے کتنا کیٹلسٹ کے طور پہ یا ایکسلریٹ کیا یا ڈیسلریٹ کیا، یہ کتنا انفلوئنس کیا ان کی جو جی بس اتنا سب کچھ. جی صحیح ہے آپ کی. دیکھیے جو یورپین یونین کے جب آپ ممبر بنتے ہیں تو آپ کو بہت سی ریفارمز لے کے آنے پڑتی ہیں، فسکل میں، لا میں، ایڈمنسٹریشن میں، سائن بورڈ لگانے پڑتے ہیں، شہروں کو بدلنا پڑتا ہے فزیکلی. اینڈ ٹیکس وی ویری اسمارٹ. انہوں نے ای یو سے جو ہے نا وہ سارے ان کے جو سسٹمز ہیں ان کو سیکھ کے ایکسپرٹ بلا کے اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا. اب وہ ای یو کا حصہ بنے یا نہ بنے اس کے بینیفٹس انہوں نے تقریباً سارے حاصل کر لیے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آئی ایس او 9000 کے آپ اسٹینڈرڈ سارے فالو کر لیجئے. اب آئی ایس او 9000 کی سرٹیفکیشن کروائیے یا نہ کروائیے، بینیفٹس تو آپ کو آ گئے. تو ٹرکی یوز اٹ ویری اسمارٹلی. And there's a lot of improvements in the Turkish governance because of that as well. اچھا سر کوشچن تو نہیں ہے، کمنٹ ہے، چلے اس کو آپ ایز اے کوشچن بھی لے لیں. ایکچولی یہ جو زمانہ تھا جس زمانے میں آٹومن امپائر کا کولیپس ہوا، تو اس زمانے میں اس سے پہلے ہی یورپ میں جو گریٹ امپائرس تھیں وہ کولیپس کر گئی تھیں. اس سے پہلے ہی وہ کولیپس کے اس کو یا امپائرس کا زمانہ ختم ہو گیا تھا. اب ہمارے لوگ جو ہے ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اس زمانے سے لے کے آج تک کچھ لوگ جذباتی ہیں کہ شاید آٹومین امپائر نے ہمیں بچا لینا ہے. تو یہ نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ آیا یورپ میں، جب سے نیشن اسٹیٹس کا ایک بڑا ایک پولیٹیکل سائنس جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ کا ہی آج دور ہے. اب نہ کوئی امپائر آ سکتی ہے، نہ کوئی ہمارے جو بہت سارے لوگ اسلامک کیلیفیٹ کی بات کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بھی زمانہ اب گزر چکا ہے. تو اس کے اوپر آپ کوئی مختصر سے بریفلی. دیکھیے جو فارمز ہیں پولیٹیکل سٹرکچر کی فارمز ہیں جو کبھی اس زمانے میں جب کہ آپ کی جو معیشت تھی وہ زراعت پہ بیس تھی اور اس کے اوپر جو ایک پولیٹیکل فارم تھی وہ امپائر کی فارم تھی، وہ ساری دنیا میں آپ کو نظر آتی ہے. وہ آپ کو مسلمانوں میں نظر آتی ہے، وہ آپ کو جو ہے نا یورپ میں بھی نظر آتی ہے، آپ کو ایسٹ میں بھی نظر آتی ہے، چائنا میں بھی نظر آتی ہے. اور جب سے آپ کا کہہ لیجیے اکانومی کا جو بیس ہے وہ بدلی ہے. اور آف کورس آپ نے کہا نیشن اسٹیٹ کا، اتنی میں ضرور تصحیح کروں گا کہ ویسٹ میں کوئی اس طریقے سے امپائر تھی نہیں. There was the Habsburg or the Holy Roman Empire, but it was not the single cohesive administratively organized centralized empire as we can think of the Ottoman Empire. It was a loose coalition جو Habsburg emperor سے کبھی وہ Holy Roman emperor بھی بن جایا کرتے تھے. اور famously Holy Roman Empire کے بارے میں وولٹیر کہتا ہے کہ he was neither holy nor Roman and certainly not an empire. تو وہاں پہ جو نیشن اسٹیٹس یورپ آپ کہہ لیجیے کہ اس دور میں جب there was a cohesive empire centered around Constantinople Ottomans کی، بیسکلی یورپ اس وقت جو بالکنائزیشن کا شکار تھا. there were more than 300 small principality states جہاں کے جو ریفارمیشن کے بعد کہیں کرسچنز ہیں تو جو بادشاہ ہے وہ کیتھولک ہے، کہیں کیتھولک بادشاہ ہے تو اس کے سبجیکٹس ہیں وہ اس سے ڈفرینٹ ڈینومینیشن کے ہیں. کسی ایک کی شادی جو ہے نا وہ دوسری کی بیٹی سے ہوئی بھی ہے، آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، بالکل ہوش پوش تھا. تو 30 ایئرز وار میں آپ کہہ لیجئے کہ جو بالکنائزیشن کا وہاں پروسیس ہے اس سے نکل کے یورپ میں گریجولی آپ نیشن اسٹیٹ میں ایک ہارمنی آپ کو دیٹ واز دا بیسک دی ایمرجنس آف دا پولیٹیکل یونٹ. اور یہی پھر جب نیپولین when he invaded Egypt, that was a major event both for Egypt, for the Ottoman Empire and for the Muslim Middle East in general. اور وہاں سے پھر یہ جو نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ ہیں، پہلے جو کرسچن جو سبجیکٹس تھے آٹومن امپائر کے پہلے ان میں آئے اور آخر میں پھر 20ویں صدی میں ہمیں یہ عربوں میں نظر آتے ہیں. تو یس آئی وڈ اگری کہ جو امپائر کا دور ہے وہ ختم ہو گیا، اور جو پرانے آپ کہہ لیجئے کہ جیسے میں نے اپنی لیکچر کے آخر میں بھی کہا کہ جو سٹرکچرز اس امپائر کو
نہیں بچا سکے، اب ان سٹرکچرز کو ہم دوبارہ سے اڈاپٹ کر کے اپنے مستقبل کی خوشحالی کا ضامن سمجھیں، ہسٹری اس کی نفی کرتی. تھینک یو ویری مچ.